गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। तमाम तर इख्तलाफात और तमाम तर तनाज़ात के बावजूद हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हमारे मुफाद या हमारे ख़तरात मुश्तरक हो जाएं तो वहाँ पर इंसान इकट्ठे बैठ भी जाते हैं। आज का मौजू भी कुछ इसी तरह का है। वन ऑफ द बिगेस्ट या प्रोबेबली बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एग्जिस्टेंस यानी क्लाइमेट क्राइसिस। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं बिलाल ज़हूर। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम। ही इज़ द एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ फोलियो बुक्स, अ लाहौर बेस्ड इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग हाउस। आप फ़िलासफ़ी और इकोलॉजी पढ़ाते हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। उनके साथ हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक होंगे अज़ीज़ अली दात। ही इज़ अ सोशल साइंटिस्ट और ये गिलगित से तशरीफ़ लाए हैं। आप उन इश्यूज़ पर जो पेरिफेरल कम्युनिटीज़ से मुतल्लिक हैं बाकायदगी से लिखा करते हैं। तो इससे पहले कि मैं इनको दावत दूँ, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप मौजू मेरी पुश्त पर देख रहे हैं, कैन फ़िलासफ़ी हेल्प अस ओवरकम क्लाइमेट क्राइसिस। आज इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। ये देखा जाएगा कि ये क्राइसिस जो है, क्या इसको क्राइसिस कहना इसकी सेवेरिटी को वाज़े कर पाता है या नहीं। मज़ीद ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और हम लोग जो हैं, क्या इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए हमने अपने तौर तरीक़ों पर, अपने रवैयों में कोई तब्दीली लाई है या नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि इंसान का जो फ़िक्री जो निज़ाम है, ख़ास तौर पे फ़िलासफ़ी, क्या हमें इस क्राइसिस को एड्रेस करने में कोई मदद दे सकता है या नहीं। तो आइए इस मौजू पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। एंड मे आई इनवाइट बिलाल ज़हूर साहब एंड अज़ीज़ अली दात। थैंक यू वेरी मच। पिछले कुछ अरसे से करीबन कह सकते हैं 1.5 महीने से मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहा हूँ लेक्चर्स के लिए, गुफ्तगू के लिए। और वहाँ पे जहाँ भी जाएं, चाहे कराची हो, सिंध के बाकी हिस्से हों। अभी मैं 4 दिन सवात में था, अब इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी जाएंगे। मकसद है कि एक ख़ास किस्म की हम इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकें और जगह जगह नौजवान साथियों के साथ और ज़ाहिर है सारी कम्युनिटीज़ के साथ मिल के थोड़ी हम इस कॉन्वर्सेशन को ना सिर्फ आगे बढ़ाएं बल्कि देखें कि इसकी रूट्स हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, जिस क्राइसिस को हम क्लाइमेट क्राइसिस कहते हैं। और आगे की जब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, या कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, सो उस गुफ्तगू में फ़लसफ़े का, साइंस का, बाकी नॉलेज सिस्टम्स का क्या किरदार है और किस तरह मिल के हम कुछ नई दुनिया एक तरह से तामीर करने की बात कर सकते हैं। आज की गुफ्तगू मेरे ख़्याल में एक कॉन्वर्सेशन की हम फॉर्मेट में रहेंगे, ना सिर्फ आपस में बल्कि आप सबके साथ भी। बहुत मुख्तसरन हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहले तो मैं वेरी क्विकली वुड लाइक टू शेड लाइट ऑन व्हाट क्लाइमेट क्राइसिस इज़। ज़ाहिर है उसे हम लंबा नहीं कर सकते, मेरे ख़्याल में सभी साथी जानते हैं क्लाइमेट क्राइसिस क्या है। लेकिन आमतौर पे थोड़ी सी बाज़ुकात हम जो लोकल इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन है और जो ग्लोबलाइज्ड क्लाइमेट क्राइसिस है, इसे आपस में हम ब्लर कर देते हैं। ऑल्दो एज सच क्लियर डिमार्केशंस एग्जिस्ट नहीं करती। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ क्राइसिस जहाँ पे दोनों चीज़ें कन्वर्ज होती हैं, लेकिन मुख्तसरन ये ज़रूरी है कि हम इन दोनों को बाज़ात कंपार्टमेंटलाइज भी कर लें। सो पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस की जब हम बात करते हैं, उसकी हमें बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस क्या मिलती हैं। एक तो बिल्कुल अभी जो हमारे साथ हुआ सितंबर लास्ट ईयर, रेन इंड्यूस्ड फ्लड्स थे। और क्या बुनियाद थी उन फ्लड्स की कि बारिशें जो थीं उनकी फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी वो इस कदर ज़्यादा थी कि वो पाकिस्तान ने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। सिंध के बहुत से इलाके हैं, वहाँ जो नेशनल 30 ईयर एवरेज है हमारी, उससे 2.5 गुना ज़्यादा बारिशें हुई। बलूचिस्तान के बहुत से इलाके हैं, वहाँ 500% ज़्यादा बारिशें हुई कंपेयर टू आवर 30 ईयर ऑगस्ट एवरेज, राइट। सो ये एक वाज़े किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन है। बारिशें इस कदर ज़्यादा तादाद में फ्रीक्वेंसी के साथ होना ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की एक अलामत है। पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला है, अफ्रीका में बहुत से ऐसे इलाके हैं वहाँ
کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں ہم ڈراؤٹس دیکھتے ہیں. ٹھیک، اور کیا کیا ڈیمونسٹریشنز ہیں کلائمیٹ چینج کی. سی لیولز رائز کر رہے ہیں گلوبلی، پرما فارسٹ جو ہے ایک طرح سے تھریٹنڈ ہے، گلوبل فشریز تھریٹنڈ ہیں، گلیشیئرز میلٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹ کہیں زیادہ گرم ہو چکا ہے کمپیئر ٹو وٹ ہیز بین دا کیس سے جسٹ اباؤٹ 20-30 ایئرز اگو. سو یہ ساری کی ساری انڈیکیشنز ہیں ایک گلوبل کلائمیٹ کرائسس کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچر کی اپنی فنکشننگ ہے جو ایکو سسٹم کی، وہ نیچرل ڈکٹیٹس پہ یا اس پیٹرنز پہ نہیں چل رہی، رادر ایک ہیومن جنریٹڈ امپیکٹ کی وجہ سے اوور آل جو کلائمیٹ ہے وہ اتنا ڈسٹربڈ ہے کہ نیچرل فنکشننگ یا پیٹرنز آف دی ایکو سسٹم ہیو بین ڈسرپٹڈ immensely. ٹھیک، سو یہ تو بات ہو گئی گلوبل کلائمیٹ کرائسس کی. اچھا، پھر لوکل انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن بھی ہے. یہ ایک طرح سے دونوں جڑے بھی ہوئے ہیں لیکن تھوڑی سی علیحدگی بھی ہے. مثال کے طور پہ لاہور میں جو اسموگ ہے، جسے ہم سردیوں میں پہلے تو فوگ ہوتی تھی دھند، اب وہ دھواں مل کے ایک اسموگ، ایک بزار کمبینیشن بن چکا ہے. وہ ایز سچ گلوبل کلائمیٹ کرائسس کا نتیجہ نہیں ہے، وہ یہاں کی ہماری ٹرانسپورٹیشن فیلئر کا نتیجہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے ہی نہیں اتنے بڑے شہر میں جہاں پہ قریباً 11 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. سو گاڑیاں بہت زیادہ ہونا، پرائیویٹائزڈ ٹرانسپورٹیشن کمیوٹ میکنزمس کی وجہ سے، اور ظاہر ہے ایک دو اور کمبینیشنز بھی ہیں، وہ جو ریزیڈیول جلایا جاتا ہے اس کا گندم کا جو بچتا ہے. سو کافی ساری وہ چیزیں ہیں جو لوکلی پروڈیوسڈ ہیں. ٹھیک، کراچی میں جو ہوا بحریہ ٹاؤن میں، ہم نے دیکھا کوئی کئی سو سالوں پہ وہاں پہ بسنے والی انڈیجنس کمیونٹیز کو ڈسپلیس کیا گیا بحریہ ٹاؤن، رائٹ. وہ گلوبل کلائمیٹ کرائسس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہم خود کریٹ کر رہے ہیں. ملتان میں DHA ملتان، اگر آپ کو یاد ہو چند سال پہلے کئی سو سال پرانے لاکھوں کی تعداد میں جو مینگو اورچرڈز تھے، جو آم کے درخت تھے، وہ کاٹے گئے. کس لیے؟ اشرافیہ کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے. اور خبر یہ بھی آئی چند ہفتے پہلے کہ وہاں پہ 2 پبلک سکولز تھے بچیوں کے، اسے بھی مسمار کر دیا تاکہ رستے پیو کیے جا سکیں پلاٹنگ کے لیے، اشرافیہ کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا سکیں. لاہور میں راوی کے کنارے یہ PTI گورنمنٹ نے، ویسے آئیڈیا اوریجنلی 1948 میں کنسیو ہوا تھا، پھر PMLN نے بھی اپنے گورنمنٹ میں تھوڑا سا اسے پرسو کیا، لیکن PTI نے بہت ہی ویہیمنٹلی اسے پرسو کرنے کی کوشش کی کہ راوی کے کنارے جو لاہور کی ایگریکلچر لینڈ ہے اسے اریز کر کے وہاں پہ 7 چھوٹے چھوٹے شہر بنائے جائیں گے، میڈیکل سٹی، فائنانس سٹی، اسپورٹس سٹی، بالکل دبئی کی طرز میں. سو اشرافیہ کے لیے ایک خواب تعمیر کیے جا رہے ہیں وہاں کی انڈیجنس کمیونٹیز کو جو کئی سو سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. بیسکلی جو لاہور کی فوڈ سپلائی چین بھی ہے، جتنی راوی کے کنارے زرخیز زمین ہے، یہ لاہور کی سبزیاں یہاں سے اگتی ہیں. سو یعنی ایگریکلچر لینڈ کوئی معنی نہیں رکھتی، فوڈ کرائسس وڈ بی ان دی آفنگ، یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کریٹ کی جائیں اشرافیہ کے لیے. وہ شکر ہے اس پہ کچھ ہمارے ساتھی بھی، میرا تعلق حقوق خلق پارٹی سے بھی ہے، ہم نے کچھ مزید ایکٹیوسٹ نے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو وہاں کی اپنی کمیونٹیز ہیں جن پہ یہ ظلم ہونے والا تھا، انہوں نے مل کے پروٹیسٹ کافی سارے کیے. لیگل بھی ہم نے ایک جنگ لڑی، ہمارے ساتھی ہیں لاہور میں رافع عالم، سو اس کے نتیجے میں فی الحال اس پہ ایک طرح سے لاہور ہائی کورٹ کی وجہ سے ایک اسٹے کی آرڈر ہے. اینی سو اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوکل انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے لارج اسکیل پہ ہر جگہ. پاکستان کا کوئی شہر صوبہ اس سے نہیں بچا. ابھی چند ہفتے پہلے یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ مظفر آباد میں ایک بہت بڑا جنگل ہے، اسے لیز پہ دیا جا رہا ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو کہ وہ جنگل کو اریز کر کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی گیٹڈ کمیونٹیز بنا سکے. سو یہ ہے وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جس کو
کریٹ کیا جا رہا ہے بائی دس مانسٹرس نیکسس بٹوین the military, the polity, the corporate mafia. سو ساری کی ساری اشرافیہ چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ہوں، سیاستدانوں کی شکل میں ہوں یا کارپوریٹ مافیا کی شکل میں ہوں، کسی ایک پروجیکٹ پہ اگر ان کے ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور گیٹڈ کمیونٹیز بنانا. ٹھیک. سو واپس کوئکلی میں اس چیز پہ آتا ہوں جسے ہم نے انیشیلی کہا تھا کہ گلوبل کلائمیٹ کرائسس کیا ہے. سو ہم نے لوکل انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن سمجھ لی، دیکھ لیا اس کی یہاں پہ انسٹنسز کیا ہیں. گلوبل کلائمیٹ کرائسس کی جو پاکستان میں جس طرح سے ہم اس کی شکل دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہے. مونسون میں آپ دیکھیں تو اگر ہمیشہ نہیں تو قریباً چند سالوں بعد 1/3 پاکستان پانی میں ڈوبا ہوتا ہے. ٹھیک. گرمیوں میں آپ دیکھیں تو سندھ اور بلوچستان کے بہت سے شہر دنیا کی ہاٹسٹ سٹیز کی لسٹ کو ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. سردیوں میں بھی اسی قسم کی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کی صورتحال ہے. ابھی میں سوات گیا ہوا تھا، 5-6 دن وہاں پہ رہا. دوست بتا رہے ہیں کہ ہماری جو گرمیوں کی سپین ہے وہ شرنک کر چکی ہے. سردیاں ختم ہونے کو ہی نہیں آتی اور گرمیاں آتی ہیں ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک. نارتھ کی طرف آپ چلے جائیں ناردرن ایریاز میں، سو گلیشیل لیکس ہیں ہمارے ہاں کوئی 3000 کے قریب، وہ کسی بھی وقت میلٹ ڈاؤن ہو سکتی ہیں اگر کسی بھی سال یہ کمبینیشن میٹ کر جائے کہ بارش زیادہ ہو جائے اور اسی سال ایوریج ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جائے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فلیش فلڈز. وہ فلڈز جو ہم نے 2010 میں دیکھے تھے. ابھی کے جو فلڈنگ تھی یہ بیسیکلی ہل ٹورنٹس کی وجہ سے تھی، جو 2010 میں تھی وہ فلیش فلڈز تھی. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو کوئی پاکستان کا صوبہ بچا ہوا ہے، ہم سندھ، پنجاب، گلگت بلتستان، بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی سیزن ہے جس میں ہماری ولنریبلٹی محفوظ ہے. سو ایک طرح سے پاکستان ایک ٹرانس سیزنل، ٹرانس پروونشل ولنریبلٹی کا شکار ہے، جو کہ بہت ہی ڈیپ ایمینس قسم کی ولنریبلٹی ہے ایون گلوبل ساؤتھ کی سٹینڈرڈ سے. ٹھیک. سو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم پاکستان از ایٹ دی ریسیونگ اینڈ آف اے کرائسس ٹو وچ اٹ ہیزنٹ کنٹریبیوٹیڈ مچ، آئی تھنک لیس دین 1%، اور پوری کی پوری گلوبل ساؤتھ کی کنٹریبیوشن بھی ٹو دس کرائسس کالڈ کلائمیٹ چینج اس میں 10% سے بھی میرے خیال میں کم کنٹریبیوشن ہے. لیکن ستم یہ ہے کہ ولنریبلٹی کی لسٹ میں گلوبل ساؤتھ کے کچھ ممالک خاص طور پہ پاکستان بہت اوپر ہیں. سو میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے راؤنڈ میں اتنی لمبی گفتگو کروں، لیکن ایک پوائنٹ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو میرے خیال میں ضروری ہے، وہ یہ سمجھنا ہے کہ از اٹ جسٹ این ادر کرائسس، رائٹ؟ ہم اکثر سنتے ہیں، نوجوان بھی کہتے ہیں، اور نوجوانوں کو تو چھوڑیں، بہت سارے پولیٹیکل اینالسٹ، سو کالڈ ایون سم تھیورسٹس، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا، پہلے بھی بہت سے بحران آئے ہیں، ہم اس سے نکل جائیں گے. سو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ از اٹ جسٹ این ادر کرائسس اور دیر سم تھنگ ریمارکیبلی یونیک اباؤٹ اٹ. ٹھیک. سو اگر آپ تھوڑا سا ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں کہ ہم نے بڑے بڑے بحران کیا ایکسپیرئنس کیے ہیں انسان نے، بالکل ریسنٹ ہسٹری میں. سو 1930s میں گریٹ ڈپریشن ایک بڑا بحران تھا امریکہ میں، کچھ ساتھیوں کو یاد ہوگا. 2 بڑی جنگیں دیکھیں ہم نے 20ویں صدی میں، ایک بڑا ہولوکاسٹ ایک جینوسائیڈ کی شکل میں، اور ایک بڑا بحران ہم نے 1970s میں آئل کرائسس کی شکل میں دیکھا. ٹھیک. پھر فاسٹ فارورڈ کریں تو 2008 میں ہم نے ایک فائنینشیل کرائسس دیکھا. نوجوانوں کو یاد ہوگا اس فائنینشیل کرائسس کے نتیجے میں بہت سی موومنٹس اٹھیں. اسپین میں ایک بہت بڑی موومنٹ اٹھی، اس کے بعد پھر امریکہ میں ایک آکیوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے ایک موومنٹ نے جنم لیا، بہت بڑا کرائسس تھا. اس کے بعد لیفٹ کے بہت سے ساتھی تھیورسٹس یہ کہنے لگ گئے تھے کہ اوکے اٹس ٹائم، دا سسٹم ہیز ریچڈ اٹس پوائنٹ آف ایگزاسشن،
اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اسے ڈسمینٹل ہو جانا چاہیے اور نئی پالیٹکس اور نئے اکنامک اور پولیٹیکل آرڈر کی بنیاد رکھنی چاہیے. اور ایک طرح سے ہم نے دیکھا بھی, بڑی خوشائن بات تھی, دنیا کے بہت سے حصوں میں بائیں بازو کی سیاست میں دوبارہ ایک طرح سے جان آئی, لیفٹ پالیٹکس ایمرج کی ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ. اینڈ آئی آلسو ریمبر, کیونکہ میں پبلشر بھی ہوں, کارل مارکس کی کتاب دی کمیونسٹ مینیفیسٹو became the bestseller in many parts of the world, including Germany, France, Spain, and even certain parts in the global south. So یہ 2008 کے کرائسس کے بعد ہوا. اچھا, پھر ہم نے اور بڑا کرائسس کون سا دیکھا لیٹلی؟ یہ ہیلتھ کرائسس کووڈ-19 کی شکل میں. شاید ابھی بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا, لیکن 2 سے 3 سال ہم نے اس کے بیچ میں گزارے. اور یہ کوئی معمولی کرائسس نہیں تھا. قریباً آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مہینوں کے لیے دی ورلڈ واز کائنڈ آف شٹ ڈاؤن. شہروں کے شہر بند ہو گئے. امریکہ جیسے ملک میں ہم نے دیکھا جو بالکل بھی ویلفیئرسٹ ٹینڈنسیز نہیں رکھتا, وہاں پہ دیکھا ہم نے والمارٹ جیسی بڑی گروسری چینز کی جو پارکنگ اسپیسز تھیں انہیں میک شفٹ ہاسپٹلز بنا دیا گیا, رائٹ. سو بہت بڑا کرائسس تھا. سلاوو ژیژیک ایک اچھے ہیگیلین مارکسسٹ فلاسفر ہیں, انہوں نے تو یہ بھی ایک طرح سے پریڈکٹ کیا کہ دس از دی کرائسس دیٹ کین, جو نئی صبح کی ہمیں نوید سنا سکتا ہے. یہ وہ کرائسس ہے جو ایک گلوبل انٹرنیشنلسٹ سالیڈیرٹی کو جنم دے گا اور نئی سیاست, پالیٹی اور اکانومی کو ہم دیکھیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی نہ کسی طرح سے جو سسٹم ہے جسے ہم اکنامک اینڈ پولیٹیکل آرڈر کہتے ہیں, جسے ہم گلوبل کیپٹلزم کہتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہوئے بھی وہ سروائیو کر گیا. وونڈیڈ, بیٹرڈ, لیکن بچ گیا کسی نہ کسی طرح سے, رائٹ. سو جولٹس ملے ہیں اوور دا ایئرز, اوور دی ڈیکیڈز. ہم پچھلے 300-400 سالوں کی بات کر رہے ہیں, اس کی زیادہ لمبی تاریخ نہیں ہے اس سسٹم کی. سو اس کو جولٹس ملی ہیں, ٹربولنسز ملی ہیں اوور دی ایئرز, اوور دی ڈیکیڈز, لیکن کسی نہ کسی طرح سے اس نے اپنے آپ کو کولیپس سے بچا لیا ہے نا. اور مختلف طریقے ہیں, میکنزمز ہیں ٹو کوپ ود دا کرائسس, اور بعض اوقات وہ بالکل ڈائمیٹریکلی اپوزڈ میکنزمز ہیں. مثال کے طور پہ 2008 کی کرائسس کے بعد سسٹم کی رسپانس کیا تھی؟ آسٹیریٹی, رائٹ. اف یو ریمبر, اکراس دا ورلڈ آسٹیریٹی, اکراس دی گلوبل نارتھ, اسپیشلی یورپ میں آسٹیریٹی میجرز لگائے گئے. اسپین اس کی بہت بڑی مثال ہے, گریس اس کی بہت بڑی مثال تھی, کیونکہ یہ تھوڑے سے کمزور ملک تھے تو آسٹیریٹی کی ریسیونگ اینڈ پہ نے سب سے زیادہ مسئلہ بنا, اور اسی کے نتیجے وہ موومنٹس بھی ایمرج ہوئیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا. اور 2019-20 کے یہ کووڈ-19 کے کرائسس کے بعد سسٹم کی رسپانس کیا تھی؟ آئرونیکلی جنراسٹی, رائٹ. امریکہ جیسے ایک کٹ تھروٹ کیپٹلسٹ اکانومی میں ٹرمپ نے کوئی $1200 کیش ہینڈ آؤٹس دیے بہت سی ورکنگ کلاس کمیونٹیز کو. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پرائیویٹ کارپوریشنز کی پارکنگ سپیسز کو پبلک میک شفٹ ہاسپٹلز بنا دیا گیا کووڈ کے لیے. سو 2008 کے کرائسس کے بعد سسٹم کی رسپانس تھی آسٹیریٹی. 2020 کی کووڈ-19 کے کرائسس کے بعد سسٹم کی رسپانس تھی ویری آئرونیکلی جنراسٹی. سو یعنی کوئی پرنسپل ایز سچ نہیں ہے سسٹم کے ہاں. دی اونلی پرنسپل یا جو واحد سسٹم کی ایک گو ٹو موو ہے, یا اس کی آپ کہیں کہ اپنے سروائیول کے لیے بنیادی طور پہ کسی نہ کسی طرح کی میکنزم سامنے لے کے آنا ہے. سو ایک بہت ہی کمیلین کیریکٹر ہے کہ نو پرنسپلز ان پلیس, دی اونلی آئیڈیا از ٹو سسٹین اینڈ سروائیو دس گلوبل اکنامک اینڈ پولیٹیکل آرڈر, چاہے اس کے لیے کتنے بھی ڈائمیٹریکلی اپوزڈ میجرز لگانے پڑیں یا ایون اے کمبینیشن آف 2 or 3 میکنزمس. میں یہ آرگیومنٹ کرتا ہوں کہ گلوبل کلائمیٹ کرائسس وہ واحد کرائسس ہے جو سسٹم کی رسپونڈ کرنے کی ایبلٹی کو فنڈامنٹلی چیلنج کرتا ہے. یہ سسٹم کی مینیجریل نوشن کو ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے.
ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस एक तरह से हमें चीख चीख के कह रहा है कि मुझे बाय वर्च्यू ऑफ सम मैकेनिज़्म आप मुझ पे काबू नहीं पा सकते, यू नो, आसान अल्फाज में कोई जुगाड़ नहीं आप मेरा लगा सकते, यू नो, ऑस्टेरिटी हो, जनरॉसिटी हो, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल अदर रिस्पॉन्सेज, आप कुछ भी कर लें, मैनेजेरियल नोशन के अंदर आप मुझ पे काबू नहीं पा सकते, यानी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर में इसका सोल्यूशन नहीं है, इसको ओवरकम करने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये जो पिछले हम कुछ क्राइसिस की जो मैंने मिसालें दी हैं वो कहीं ना कहीं या तो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, या फाइनेंशियल क्राइसिस थे, या पॉलिटिकल, या हेल्थ क्राइसिस, राइट। इसके बारे में मुख्तलिफ बात ये है ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के मुतालिक कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली सभी है। इट इज़ एन एनवायरमेंटल क्राइसिस, इट इज़ a health crisis, it is a political, a social, also an ontological crisis. So ये वाहिद क्राइसिस है इंसान की तारीख़ में जो मैं कहता हूँ कि एक टोटलिटी ऑफ क्राइसिस का रिप्रेजेंटेटिव है। सो नुमाइंदगी करता है ये बहरानों की टोटलिटी की, बहुत ही यानी कि जमहूरी बहरान है, ये बहुत ही इंक्लूसिव इसका कैरेक्टर है। इससे पहले हमारे पास इतना जमहूरी बहरान कोई नहीं आया। सो दिस इज़ समथिंग रिमार्केबली डिफरेंट एंड यूनिक अबाउट दिस क्राइसिस कि ये अपने अंदर सारी की सारी क्राइसिस को होल्ड करने की सलाहियत रखता है। ये एक इसके यहाँ मुख्तलिफ चीज़ है, और दूसरा ये कि ये फंडामेंटली चैलेंज करता है सिस्टम की मैनेजेरियल नोशन को कि मुझ पे आप काबू नहीं पा सकते बाय मोबिलाइजिंग द आइडिया of managing the crisis which you have been doing for about 300-400 years now. So I'll stop here, और second round में फिर हम ज़रा बात करते हैं जो हमने बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है। अज़ीज़ को दावत दूंगा, सॉरी फॉर टेकिंग लॉन्ग, आप यहीं से कॉन्वर्सेशन को बेशक आगे बढ़ा लें या फिर कहीं और से बेशक शुरू कर लें। मेरे ख़्याल में इसी को आगे बढ़ाते हैं इस लिहाज से, क्योंकि मेरा जो शोबा है फ़लसफ़े का स्टूडेंट हूँ, तो फ़लसफ़े के एंगल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में सिब्त हसन की किताब पढ़ी, उसका फ़िक्र पे जो उसकी किताब है नवीद फ़िक्र, तो उधर उस ज़माने में ग्रीन मकतब दानियाल की किताब छपती थी, उस पर एक प्रोमीथेस के एक तस्वीर छपी होती थी। प्रोमीथेस, उसके जो मार्क्स ने इस्तेमाल के प्रोमीथेस के फिगर को, क्योंकि वो क्या करता है, ओलंपस की पहाड़ी पे खुदाओं के पास ही इल्म की आग होती थी, रोशनी होती थी। प्रोमीथेस ने जाके वहाँ से वो इल्म की आग उठा ली और फिर उसने उस इल्म की रोशनी को, आग को लोगों में फैला दिया। तो इसी तरह एक तरह से खुदाओं देवताओं के हाथ से वो इल्म आम आदमी के अंदर फैल गया और उस इल्म ने इस काबिल बना दिया। तब तक इंसान नेचर का मोहताज था, तो उसके बाद इंसान के पास इल्म जो आता गया तो नेचर कमज़ोर होता गया और नेचर पे उसकी मास्टरी बालादस्ती इस्टेब्लिश होती गई। तो अब मॉडर्निटी के पीरियड तक आता है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंसान किसी हद तक नेचर को मास्टर करने में कामयाब हुआ। अब रिसेंटली कुछ चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि इस मेटाफर को रीथिंक करने की ज़रूरत है। ये इल्म की आग इतनी फैल गई है कि ये आग ही लगा रही है। आज के जो क्राइसिस जो हुआ है, ये अमेज़ोन के जाहिल जंगली, जिनको कुछ नहीं पता है, उनकी वजह से नहीं हो रहा है। वो एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन जो हमने इस्टेब्लिश की है, न सिर्फ साइंटिफिक सिविलाइजेशन, जिस तरह का हमने लाइफ स्टाइल अपनाया है, तो इसकी वजह से लामोहल्ला ये क्राइसिस होने थे। और देखें इंसान का ग्रेजुअल सफ़र ये है लोकलाइजेशन से, रीजनलिज्म, रीजन से एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट के लेवल पे होता है, वहाँ से अभी हम पूरे मुकम्मल तौर पे ग्लोबल एक विलेज बन गए हैं। अब होता ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप यूनिफाइड होना स्टार्ट होता है। अब हम वो बोरो भी करते हैं ना उनके अल्फाज। वर्ल्ड वार 2 क्या है, वर्ल्ड वार 1 क्या है? तो किसी ने कहा था कि ये तो यूरोप की इंटरनल खाना जंगी थी, सिविल वॉर थी, इसको उन्होंने सारी दुनिया पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बेसिकली रियल ग्लोबल क्राइसिस
آج ہم فیس کر رہے ہیں. اس کی وجہ بہت ساری ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں تو اول تو یہ ہے کہ جس طرح کا اگر امریکن لائف سٹائل ہر ایک کا ڈریم ہے, جو امریکن ڈریم ہے, ہر بندے کی اپنے گھر میں اپنی گاڑی ہو, اسی طرح ایئر کنڈیشن ہو, بڑے ہر چیز بڑی ہونا, ایوری تھنگ شوڈ بی بگ. شماخر نے کہا تھا, جرمن اکانومسٹ تھا, اسمال از بیوٹیفل. امریکن کہتے ہیں نو, بگ از بیوٹیفل. ان کے گاڑی سے لے کے, ان کے برگر سائز سے لے کے, ان کے جوتوں کے سائز سے لے کے, ہر چیز آپ کو بگ نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں ڈریم بگ. کیا ہمارے اس طرح کے ڈریمز کو یہ پلینٹ سنبھال سکتا ہے؟ اور یہ جو گلوبلائزیشن کا جو گلوبل از اے ہیومن کنسٹرکٹ, یہ پلینٹ تھا, یہ گلوب نہیں تھا. یہ 15-16 سینچری کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ وہ ہونے کے بعد گریجولی یہ گلوب کا کانسیپٹ آتا ہے. تو ریسنٹلی دیپیش چکربرتی ہے یونیورسٹی آف شکاگو میں, انڈین میں ذاتی طور پہ ان سے بہت انسپائر ہوں. ان کی ایک کتاب ہے دا کلائمیٹ ہسٹری ان پلانیٹری ایج. تو وہ کہتا ہے کہ گلوبل اینتھروپوسینٹرک تھا, اس میں انسان مرکز میں تھا. انسان کیا تھا, ہر چیز جو موجودات ہوتی ہے دنیا پہ اس کو اس نے ماسٹری حاصل کرنی تھی. انسان سینٹر پہ تھا, اسی کے ارد گرد سارا کرائٹیریا طے ہوتا تھا. لیکن دیپیش چکربرتی کا کہنا ہے کہ گیون دا ماڈرن کرائسس, ابھی پلانیٹری آپشنز پہ جانا ہے, انسان کو ڈی سینٹر کرنا ہے. کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ دیں یا اس کے پاس عقل ہے, اس وجہ سے وہ سمجھا کہ میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کر سکتا ہوں, تو اب میرا حق ہے. اس حوالے سے مارٹن ہائیڈگر جرمن فلاسفر ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسکلی ایکولوجی, یہ بیسکلی ایکولوجیکل کرائسس ہے. کلائمیٹ پھر بھی چھوٹا لفظ ہوگا. ایکولوجیکل کرائسس جو ہے اس میں یہ ایکولوجی گریک ورڈ اوئیکوس سے نکلا ہے, جس کے مطلب ہوتے ہیں گھر, مکان یا ڈیولنگ, جہاں آپ رہتے ہیں, رہائش ہوتا ہے. تو ایکولوجیکل کیئر کیا ہوتا ہے, اپنے گھر کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن ہم اپروٹڈ اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمیں خیال نہیں رہا ہے. میں جس کلچر سے آیا ہوں وہاں پہ ایک درخت کو بھی اگایا جاتا تھا تو خیال رکھا جاتا تھا. ہر درخت سے فروٹ آتا تھا, اس فروٹ کو سکھایا جاتا تھا, اس درخت کو سوکھنے تک انتظار کیا جاتا تھا, پھر اس کو کاٹ کے اس کو استعمال کیا. ایک جانور ذبح ہوتا تھا تو اس کی کوئی چیز وہ ضائع نہیں کرتے تھے. اس کی چمڑے سے وہ بنانے کے لیے, بیٹھنے کے لیے میٹ بناتے تھے, اس سے اس کا گوشت کنزیوم ہوتا تھا. اس کی ہڈی کو جب تک نچوڑ نہیں لیں, 1 سال تک اس کو مختلف ذائقہ پیدا کریں گے. سبزی میں کبھی کسی میں ڈالا جاتا تھا, اس کی اوجڑی کو صاف کر کے کھایا جاتا تھا. ابھی ہمارے ایلیٹ کلاس کو اوجڑی کھانا ہے غریبوں کا ایک ہے, ایلیٹ کبھی اوجڑی نہیں کھاتی ہے. سو ہمارے پریفرنسز عجیب و غریب ہو گئے ہیں. وی ہیو بیکم ویری ڈس انگیج وتھ دا تھنگس اراؤنڈ اس. ہم کہتے ہیں نا بینگ ان دا ورلڈ ہے, ہماری ذات جو ڈیفائن ہوتی ہے, ہم ارد گرد کی جو موجودات سے ہم کیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن یہ آبجیکٹیوٹی کا دور ہے, آپ کیئر ہی نہیں کرتے ہیں. میں اس پہ بعد میں بات ہوگی, میں جس کلچر سے آیا ہوں, ایک میتھولوجیکل کلچر ہمارا ورلڈ ویو تھا, وہاں پہ انسان کے لیے ایتھکس الگ نہیں تھی. انسان اور نیچر اور حیوانات کے لیے ایک ہی ایتھیکل فریم ورک تھا. لیکن جو ماڈرنٹی کی بنیاد آئی, ڈس انچانٹمنٹ کا دور, ڈی میجیفیکیشن جس کو میکس ویبر کہتا ہے, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد وہ فریم ورک انسانوں کے لیے اور نیچر میں ایک ڈیوائڈ پیدا ہو گیا. آج کیا ہو رہا ہے, نیچر کو جس طرح ہم نے ستایا ہے, اب نیچر کیا کر رہی ہے, ہم سے انتقام لینے آ رہی ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہوگا, ہم اس پہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ. اسی چیز کو تھوڑا سا میں مزید الیبوریٹ کروں. سو بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں گفتگو جاری ہے کہ ہم نے شروع میں بات کی گلوبل کلائمیٹ کرائسس ہے کیا, از اٹ جسٹ اندر کرائسس. پھر ہم اب بات کر رہے ہیں کہ اچھا ہم پہنچ گئے اس نتیجے پہ کہ اوکے ناٹ جسٹ اندر کرائسس. سو تھوڑی روٹس ہم اگر اس کی ٹریس کر کے دیکھیں تو کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا, کہاں سے یہ اتنی بڑی آفت ہمارے سر پہ آئی ہے. سو اس میں بہت اچھی گفتگو کی عزیز نے. اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا کرونولوجیکلی ٹریس کریں تو ہم کہتے ہیں اوکے اس پہ 2-3 ویوز ہو سکتے ہیں, لیکن براڈلی اگریڈ اپان آئیڈیا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن. ٹھیک, سو ہم بات کرتے ہیں 17th سینچری انگلینڈ کی
کوئلے کے ایجاد کی، اسٹیم انجن کے ایجاد کی، اس کے بعد پھر مزید ہائیڈرو کاربنز اوور دا ایئرز اور فاسل فیولز نکلتے جاتے ہیں، اور ان کی کنزمپشن کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور باقی ہائیڈرو کاربنز گرین ہاؤس گیسز میں، اس کے نتیجے میں گرین ہاؤس افیکٹ اینڈ گلوبل وارمنگ اینڈ اے ملٹیپلسٹی آف دی ڈیمونسٹریشن آف دا کرائسس بہت سے اسفیئرز آف لائف میں. ٹھیک، اور اس کے ساتھ پھر ہم اس آئیڈیا کو بھی نتھی کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک اکنامک اینڈ پولیٹیکل آرڈر ہے جسے ہم گلوبل کیپٹلزم کہتے ہیں یا کیپٹلسٹ ماڈرنٹی کا نام بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں گلوبل کلائمیٹ کرائسس کی روٹس کو ہم جب ٹریس کرتے ہیں. سو دیٹس واٹ وی ڈو. لیکن ایک آنٹولوجیکل روٹس بھی اس کی ہیں، یعنی صرف اور صرف یہ اکنامک اور پولیٹیکل آرڈر کی کانسیکوینس نہیں ہے. اٹس آلسو اے کانسیکوینس آف دی سسٹینڈ ڈومینین آف اے پرٹیکولر ontology آف اے پرٹیکولر ورلڈ ویو. اور وہ ورلڈ ویو بیسیکلی ہے ایک خاص قسم کی کارٹیزین فلاسفی کا ورلڈ ویو، ایک بائنریز میں دنیا کو دیکھنے کا ورلڈ ویو، جس کے ایک طرح سے بانی تھے 17ویں صدی کے رن ڈیکارٹ، ایک فلاسفر تھے. سو انہوں نے اوپنلی کھلم کھلا یہ کہا کہ مین شوڈ لیو بیہائنڈ ہز چائلڈش ڈپینڈنس آن اتھارٹی اینڈ ٹریڈیشن اینڈ رادر سیک ٹروتھ اینڈ ڈٹرمن ٹروتھ انڈیپینڈنٹلی، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ. ٹھیک، ساؤنڈز گڈ رائٹ، گڈ انف کہ ایک انڈیویجول اٹانومی کی بات ہو رہی ہے. بٹ یہ what this also brings to light is کہ یہ جو ورلڈ ویو ہے یہ صرف انسان کو ایک اٹانومی کی یا فریڈم کی بات نہیں کر رہا، یہ انسان کو ایک خاص قسم کی پوزیشن دے رہا ہے، ایک خاص قسم کی چارج دے رہا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ سراؤنڈز یو belongs to you. اور آپ کو ایک بیسیکلی آپ انٹائٹلڈ ہیں کہ آپ نیچر پہ ماسٹری کر سکیں، آپ نیچر پہ کنٹرول حاصل کریں، آپ کوموڈیفائی کریں نیچر کو ایکسپلائٹ کریں پرائیویٹ گینز کے لیے. سو انسان کو بنیادی طور پہ اس ڈیکارٹین ورلڈ ویو نے ایک ontological سینٹر بنایا ہے اس پلانٹ کا، کہ آپ ہیں جن کے گرد یہ پورے کا پورا پلانٹ گھوم رہا ہے، آپ ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بینگز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کانسٹیٹیوٹس نیچر وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور آپ کے پاس ایک طرح سے اتھارٹی ہے، آپ انٹائٹلڈ ہیں، آپ ان کا استعمال کریں جس طرح سے مرضی، ریکلیسلی اور ادروائز ڈزنٹ میٹر، آپ کے پاس ایک طرح سے اتھارٹی ہے، چارج ہے. سو یہ ایک خاص قسم کی ورلڈ ویو ہے، ایک خاص قسم کی ontology ہے جس کی سسٹینڈ پریولنس کے نتیجے میں ہم اس کرائسس کو دیکھ رہے ہیں جسے ہم کلائمیٹ کرائسس کہتے ہیں. سو ایک طرح سے پھر گفتگو یہ ہوئی کہ یہ ایک اینتھروپوجینک کرائسس ہے، یعنی اینتھروپوز انسان کو کہتے ہیں، سو اینتھروپوجینک کا مطلب ہیومن کازڈ، رائٹ. سو بالکل آئی کمپلیٹلی اگری، یہ ایک اینتھروپوجینک کرائسس ہے. اگر بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ نیچر کازڈ ہے یا گاڈ کازڈ ہے یا ہیومن کازڈ ہے، سو اس بائنری میں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک اینتھروپوجینک کرائسس ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مزید اسپیسیفکلی بتائیں کہ کن انسانوں نے، کن ٹریڈیشنز نے اور کس قسم کی ontologies نے یہ کرائسس ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں. جو گلگت بلتستان میں کئی ہزار سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں، جو شامنزم ایک طرح سے ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ تو یہ کرائسس لے کے نہیں آئے. اور جو افریقہ میں کمیونٹیز ہیں وہ بھی یہ بحران نہیں لے کے آئیں. لاطینی امریکہ، ساؤتھ ایشیا، یہاں کے ہمارے سندھ کے ہاری یا فشر فوکس یا پنجاب کے کسان نے تو یہ کرائسس ہمارے سامنے لے کے نہیں آئے. سو پھر کرائسس کہاں سے ایمرج ہوا؟ ایک خاص قسم کی ٹریڈیشن سے جسے ہم گلوبل کیپٹلزم کہتے ہیں، جس کی ہم نے پہلے ذکر کیا. سو پھر آپ اسے اینتھروپوجینک کرائسس نہ کہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر اسے کہیں یہ ایک کیپٹلوجینک کرائسس ہے. ٹھیک. سو انسانوں نے نہیں کاز کیا، کیپٹل نے کاز کیا. اچھا، پھر انسانوں میں بھی ہم چاہتے ہیں مزید کمپارٹمنٹلائز کریں، نیرو ڈاؤن کریں. بتائیں ہمیں کیا گلوبل ساؤتھ کے ساتھیوں نے کیا، وہاں کی کمیونٹیز نے کیا؟ نہیں.
سو اگر صرف گلوبل نارتھ یا خاص ویسٹرن ٹریڈیشنز اور انسانوں کی بنیاد پہ یہ بحران ہمارے سامنے آیا ہے تو آپ اسے اینتھروپوجینک کرائسس نہ کہیں, آپ اسے ویسٹوجینک کرائسس کہیں. سو بہت انٹرسٹنگ سملر ٹرمز مزید کنٹمپرری تھنکرز کریٹ کرتے ہیں, کوائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اسے ٹیکنوجینک کرائسس کہیں, کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجیکل مڈرنٹی جو کیپٹلزم کے ساتھ ایمبیڈڈ تھی, اس کے نتیجے میں یہ کرائسس ہمارے سامنے آیا ہے. سو ہم جب اس کی روٹس کو ٹریس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, اور ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس ہے ٹو سپورٹ دی آئیڈیا کہ دی گلوبل ساؤتھ کنٹریبیوٹیڈ لیس دین 10% ٹو دی جیپرڈی آف بایوسفیئر. سو 10 اور 90 کا مقابلہ ہے. پھر ایک اور بہت دلچسپ امپیریکل اینگل ہے اس کو دیکھنے کا کہ بایو ڈائیورسٹی لاس جو ہم دنیا میں اس ٹائم ایکسپیرینس کر چکے ہیں, رادر مچ آف دیٹ از irreversible. ٹھیک, اور جو بچا ہے 80% آف دا ریمیننگ بایو ڈائیورسٹی ان دا پلانٹ belongs to the land habitated by the indigenous communities. So 370 ملین لوگ ہیں اس ٹائم پلانٹ میں جنہیں ہم انڈیجنس پیپلز کہہ سکتے ہیں, which is less than 5% of the total population. اور وہ جو 5% سے کم انڈیجنس کمیونٹیز ہیں وہ اس ٹائم 80% آف دا ریمیننگ بایوسفیئر ان کی زمینوں میں ہے جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں. سو دیٹ گوز آن ٹو شو کہ کس قسم کی ورلڈ ویو تھی جس کی ڈومینین اور سسٹینڈ پریولنس کی وجہ سے ہمیں یہ کرائسس نظر آتا ہے جسے ہم ایکولوجیکل کرائسس کہتے ہیں. سو ہم نے گفتگو جو ابھی تک کی, ہم نے بات کی گلوبل کلائمیٹ کرائسس ہے کیا, از اٹ جسٹ اندر کرائسس. تیسری ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ صرف اور صرف ایک خاص قسم کی اکنامک اور پولیٹیکل آرڈر کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں, وہ ایک خاص قسم کی آنٹولوجیکل ورلڈ ویو کے ساتھ, ایک خاص قسم کی آنٹولوجی سے بھی جڑی ہوئی ہیں, خاص قسم کی ورلڈ ویو سے جڑی ہوئی ہیں. اور اس ورلڈ ویو میں انسان جو ہے وہ ایک آنٹولوجیکل سینٹر ہے, اور انسان کی اور جو نیچر کا رشتہ ہے وہ اس میں برابری کا رشتہ نہیں ہے بلکہ بائنریز کا رشتہ ہے, جسے ہم کارٹیشین ورلڈ ویو کہتے ہیں, جس میں مائنڈ, باڈی, رائٹ, سبجیکٹ, آبجیکٹ, مین, وومن, تھیری, پریکسس, ہیومن, نیچر. سو جیسے چیزیں ایگزسٹ صرف اور صرف بائنریز میں کرتی ہیں, ملٹیپلسٹی میں نہیں, اور چیزیں بیسکلی ایگزسٹ کرتی ہیں ایز ٹو اپوزٹس. سو اس قسم کی ورلڈ ویو کی سسٹینڈ ڈومینین ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ کرائسس دیکھتے ہیں جسے ہم ایکولوجیکل کرائسس کہہ رہے ہیں. سو آخری آئی تھنک اب جو گفتگو کا راؤنڈ ہے اس کے بعد ہم پھر کویشچن آنسر سیشن کی طرف جاتے ہیں, وہ ہے کہ اگر ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ اٹس بیسکلی دی نیکسس بٹوین دی اکنامک اینڈ پولیٹیکل آرڈر اینڈ اے پرٹیکولر آنٹولوجی دیٹ ہیز کازڈ دس کرائسس, تو پھر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, ہاؤ کین وی اوور کم دس کرائسس, اور اس میں فلسفے کا اور باقی تھاٹ سسٹمز کا کیا کردار ہو سکتا ہے. سو اس پہ میں تھوڑی مختصر سی گفتگو کروں گا, لیکن عزیز آپ کچھ کہنا چاہیں بیفور آئی کنکلوڈ. اسی آپ کی بات کو انٹولوجی سے آگے بڑھاتے ہوئے, انٹولوجیکل کے ساتھ ساتھ یہ بیسکلی ایپسٹمولوجیکل ایشو بھی ہے, کیونکہ اور یہ میرے خیال میں کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ صرف کیپٹلزم ذمہ دار ہے اپنی جگہ پہ, لیکن صرف ایک آئیڈیالوجی تک محدود کرنے سے اس کا حل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ماڈرنٹی کی جیسے آپ نے بات کی, بائنریز پہ آپ نے بات کی, سویلائزڈ ان سویلائزڈ پہ بات کی, بڑے بڑے روشن خیال لوگ آپ دیکھیں, جان لاک اتنا 2 تھیسز آف گورنمنٹ میں دیکھے, کیونکہ نیٹیو امریکنز یہ کرتے تھے, وہ زمین کو کاشت نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے ماں, زمین تو ماں تھی نا, دھرتی ماں تھی, تو اس کو ایکسپلوئٹ کرنا اچھا نہیں سمجھتے. تو ان کا ورلڈ ویو جو تھا شاید ادھر بہتات تھی, نیچرل وائلڈ اینیملس کی, وائلڈ فروٹس وغیرہ کثرت سے وہاں تھا, تو لیکن اس نے مذاق اڑا کے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے, تو اس نے باقاعدہ حمایت کی کہ ان کی زمینیں چھین کے قبضہ کر کے اس زمین کو
کاشتکاری کے قابل بنایا جائے اور اس کو ایکسپلوئٹ کیا جائے. تو بیسکلی مسئلہ جو آ رہا ہے ریشنلٹی سے بھی نہیں آ رہا ہے, اٹس انسٹرومنٹل ریشنلٹی. ہر چیز کو آپ انسٹرومنٹ میں چینج کر دیتے ہیں, ہر چیز کو آپ ایز اے ریزرو فار یوز کے لیے استعمال کر دیتے ہیں, تو وہاں سے بڑا مسئلہ آتا ہے. انسٹرومنٹل ریشنلٹی نے جو ڈومینیٹ کیا ہے. اور پھر آنٹولوجیکلی یہ ہے نا, آپ جو سمجھتے ہیں جو ہیں آپ اسی طرح بیہیو کرتا ہے. محلے میں ایس ایچ او کیسا بیہیو کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے نا, جب ایس ایچ او ہے تو الگ بیہیو کرتا ہے, ایک پروفیسر الگ بیہیو کر رہا ہوگا. تو ہم اس دنیا میں کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو ہم انٹولوجی کے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اسی لحاظ سے ہم بیہیو کرتے ہیں. تو ٹریڈیشنل جو ایپسٹیمولوجیز تھی, ماڈرن ایپسٹیمولوجی نے قتل عام کر دیا. اس پہ تو بات نہیں ہوئی ہے. ایپسٹیمولوجیکل جو وائلنس کمٹ ہوا ہے آسٹریلیا میں 1972 تک ایبروجینیز جو ان کے پشتنی باشندے تھے وہ فلورا اور فونا میں شمار ہوتے تھے, وہ انسانوں میں شمار نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کے پاس ریٹن ورڈ نہیں تھا. لیکن وہ صدیوں سے, کتنے ملین ہزاریوں سے اس ایکولوجی کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. نارتھ امریکن میں نیٹیو امریکنس نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. لیکن ماڈرنٹی نے یہ کیا, کیونکہ ماڈرنٹی از اے لیولنگ فیلڈ نا, ہر انسان کو ایک طرح کا بنانا چاہتے ہیں. کھانے کی ہیبٹ ایک ہو, پہننے کی ہیبٹ ایک ہو, دیکھنے کا ایک ہی یونی ڈائمینشنل ایک سوسائٹی سویلائزیشن تیار کرنے کی کوشش میں جو انڈیجینس ایپسٹیمولوجیز تھی تباہ ہو گئی. ایک سمبولک ورلڈ ہوتا تھا وہ تباہ ہو گیا. وٹ وی آر فیسنگ ٹوڈے ان دی شیپ آف ایکولوجیکل کرائسس, actually the symbolic crisis of symbolic world preceded this ecological crisis. پہلے symbolic world destroy ہوتا ہے, اس کے بعد ecological degradation اور crisis آتی ہے. میں چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھاؤں گا آپ کو. ہم وہ شمنک ورلڈ ویو تھا ہمارا گلگت بلتستان کا. ہمارا دیامر میجورٹی آف فورسٹ کور دیامر کا ایریا ہے. وہاں صدیوں سے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوتا اس فورسٹ کو, کیونکہ جونیپر کے ٹری کو اس کے پتوں کو جلا کے جب انہیل کرتا ہے چمن, وہ ایکسٹیسی میں آتا ہے, وہ گانے گاتا ہے, پریوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے. وہ ایک مقدس درخت ہے, آپ کاٹ نہیں سکتے کیونکہ اس کے اوپر پریاں آ کے بیٹھتی ہیں اور اس درخت میں پریاں نظر آتی ہیں. ظاہر ہے اس ورلڈ ویو میں اس طرح ہے, آپ سنو کو ڈیفائل نہیں کر سکتے, گند نہیں پھیلا سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک ایلوبریٹ سسٹم تھا. اب کیا ہوا, وہ ٹریڈیشنل ورلڈ ویو ڈیزولو ہو گیا, کیکیج بنا, مارکیٹ فورسز آئی. تو اب اس بندے کو, دیامر والے بندے کو کیا پتہ چلتا ہے, جونیپر پہ کوئی پریاں نظر نہیں آتی, اس کو لٹکے ہوئے پیسے روپے نظر آتے ہیں. تو اس کے بعد کاٹنے کا عمل سٹارٹ ہوا اینڈ اب دیامر میں وائپ آؤٹ ہو گئے سارے فورسٹ, سارا خاتمہ ہو چکا ہے, کچھ نہیں بچا ہے وہاں پہ. تو یہ کیا ہے, پہلے سمبولک ورلڈ کا کرائسس آتے ہیں, اس کے بعد ایکولوجیکل کرائسس آتے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سمبولک کرائسس کون سے ہیں ہمارے. اب فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں میں, تو فلاسفی کا مارٹن ہائیڈگر سے پوچھا وٹ ڈو یو ڈو وتھ فلاسفی. اس نے کہا یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ وتھ فلاسفی, فضول سبجیکٹ ہے. ظاہر ہے آپ ڈاکٹر ہیں تو کسی کا علاج کر سکتے ہیں, آپ انجینئر ہیں تو کوئی بلڈنگ بنا سکتے ہیں, کوئی مشین بنا سکتے ہیں. فلاسفی سے کیا کرو گے؟ پھر اس سے پوچھا یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ وتھ فلاسفی, وتھ ادر ڈسپلنس یو کین ڈو سم تھنگ, وتھ فلاسفی یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. وٹ ہیپنز از دیٹ رادر فلاسفی ڈز سم تھنگ وتھ یو. فلاسفی کیا کرتی ہے, ہماری ذات کو, ہماری سوچ کو وہ کرتی ہے متاثر. ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجیکل حل بھی ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے سوچ بدلنی ہے. مارٹن ہائیڈگر ایگزامپل دیتا ہے, اگر ہم ٹیکنالوجی کا ان کرائسس کا ہر جواب ٹیکنالوجی سے لیں گے تو ہم انفینٹ لوپ میں پھنسیں گے. مثال کے طور پہ کار کس لیے انوینٹ ہوئی تھی, ایجاد کیا گیا تھا, وہیکل, کسی جگہ پہ جلدی پہنچنے کے لیے نا. تو اب ماڈرن سویلائزیشن نے ایسا فینومینا کریٹ کیا جو پہلے کسی سویلائزیشن میں نہیں تھا. ٹریفک جیم, آپ جس چیز کو جلدی پہنچنے کے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو دیر سے پہنچا رہی ہے وہاں پہ. تو اس چیزوں کو کیسے حل کیا جائے,
وہاں پہ سوشل لیول پہ سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگی بعد میں ڈسکس کر لیں گے. بہت شکریہ. آئی تھنک ایک اہم اس میں بات ذہن میں آ رہی تھی اسی کانورسیشن کے دوران کہ جس پلانٹ پہ ہم رہتے ہیں اب ہمیں ایک طرح سے یہ احساس ہو چکا ہے کہ اس کے اندر لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ہے نا. جس ورلڈ ویو کی میں بات کر رہا تھا, دی ڈیکارٹین ورلڈ ویو اور دی کارٹیزین فلاسفی, وہاں پہ نیچر کے پاس بیسکلی فنائٹ ریسورسز نہیں ہے. نیچر ایک فل آف باؤنٹیز ہے, انفینائٹ باؤنٹیز کا نام ہے نیچر, اور آپ اسے کسی نہ کسی طرح سے آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے, ماسٹری کرنی ہے. نیچر بیسکلی مارٹن ہائیڈگر کی اگر زبان میں بات کی جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اس ورلڈ ویو کے مطابق نیچر ایک بستاند ہے, ایک اسٹینڈنگ ریزرو ہے. یعنی ایوری تھنگ دیٹ کانسٹیٹیوٹس نیچر, پانی, پہاڑ, دریا, سمندر, پلاٹوز, ایوری تھنگ دیٹ لائز بینیتھ دی ارتھ اینڈ ابو دی ارتھ is to this world view a standing reserve that needs to be ordered and brought into the value calculus and commodified to increase power. ٹھیک. سو یہ ورلڈ ویو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایگزاسشن کی طرف جا رہا ہے. اب ہم جان چکے ہیں کہ نیچر جو ہے وہ انفینائٹ باؤنٹیز کا نام نہیں ہے, ریسورسز فنائٹ ہیں, لمیٹڈ ہیں. ہم سنتے آتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس کوئی 200-300 سالوں کا تیل رہ گیا ہے, امریکہ کے پاس جو شیل آئل ریزروز ہیں وہ اتنے سالوں کے ہیں, پاکستان میں جو گیس کے ریزرو. سو اس کا مطلب کیا ہے, ہم بات کر رہے ہیں لمیٹڈ ریسورسز کی, ہم بات کر رہے ہیں ایک فنائٹ سپلائی آف تھنگس کی جو ہمارے پاس ہے اس پلانٹ پہ. سو اگر ریسورسز لمیٹڈ ہیں سو اس کا مطلب ہے وہ اندیشہ ہے, وہ انڈیکیشن ہے کہ صرف ایک خاص قسم کی لائف سٹائل ہی یہ پلانٹ سپورٹ کر سکتا ہے. یہ آپ کی جینون نیڈز گیئرڈ ٹورڈ فار انسٹنس موڈز آف پروڈکشن گیئرڈ ٹورڈ ہیومن نیڈس, ٹھیک, مینوفیکچرنگ آف تھنگز اینڈ فوڈ اینڈ پروڈکٹس گیئرڈ ٹورڈ ہیومن نیڈس. یہ پلانٹ شاید اسے تو سپورٹ کر سکتا ہے, لیکن manufacturing, productions and industrialization and all of these assemblages geared toward private gain, یہ شاید اسے سپورٹ نہیں کر سکتا ہے, اور geared toward accumulation یہ اسے سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ لمیٹڈ ہے, اس کے ہاں کیپیسٹیز لمیٹڈ ہیں. سو ہائپر کنزیومرسٹ کلچر کی اجازت پلانٹ نہیں ہمیں دے رہا. ایکولوجیکل کرائسس بیسکلی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لگژیوریس کمفرٹ کے لیے یہ پلانٹ نہیں بنا. آپ صرف ایک خاص قسم کی ماڈریٹ لائف سٹائل, یو پرابلی کین بی رچ ٹو اے ڈگری, لیکن آپ ملک ریاض نہیں بن سکتے, اور آپ کو نہیں بننا چاہیے اس پلانٹ پہ. سو بیسکلی فینائٹ ریسورسز کا مطلب ہے کہ خاص قسم کی لائف سٹائل, خاص قسم کی ورلڈ ویو کو ہی یہ پلانٹ بنیادی طور پہ ایک طرح سے سپورٹ کر سکتا ہے. دا لاسٹ پارٹ آف دی کانورسیشن جس کے نام پہ آئی تھنک ہم نے کہا تھا کین فلاسفی ہیلپ اس اوور کم دی ایکولوجیکل کرائسس. سو کیونکہ ہم نے ابھی تک یہ گفتگو کی ہے کہ ایک خاص قسم کی آنٹولوجی کی پریولنس, یعنی ایک خاص قسم کی کارٹیشین اینتھروپوسینٹرک ورلڈ ویو ہے, ایک خاص فلاسفی ہے جس کی ڈومینین کی وجہ سے ہم اس بحران تک پہنچے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے فلسفے سے مدد لینی ہے ٹو اوور کم دا کرائسس, تو ہمیں نئی آنٹولوجیز کی ضرورت ہے, ہمیں الٹرنیٹیو ورلڈ ویوز کی ضرورت ہے. وہ نئی آنٹولوجیز کیا ہیں؟ وہ آنٹولوجیز وہ ہیں جس میں انسان کا اور نیچر کے رشتے کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ کوموڈیفائنگ اور ایکسپلائٹیٹیو نہیں ہیں. وہ بیسکلی ہارمونیس ریلیشن شپ کی بات ہے, اور ہارمونیس ریلیشن شپ سے بھی میں پہلے کہنا چاہوں گا وہ بیسکلی ریلیشنلٹی کی کویسچن ہے. بہت سی کمیونٹیز ہیں دنیا میں, انڈیجنس کمیونٹیز خاص طور پہ, جہاں کی ووکیبلری میں لینگویج میں لفظ آئے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ٹھیک. سو بات ہی ریلیشنلٹی سے شروع ہو رہی ہے. سو جب ہم کلائمیٹ کرائسس کو اوور کم کرنے کی بات کرتے ہیں اور فلسفے کا ذکر کرتے ہیں
تو ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو کارو آؤٹ نیو ontologies, الٹرنیٹیو ورلڈ ویوز جن کے ہاں ہیومن نیچر فاؤنڈیشنز ایک مختلف بنیادوں پہ انسان اور نیچر کا رشتہ استوار ہے. اور جب میں انسان اور نیچر کے رشتے کی بات کرتا ہوں تو میں ہیومن پلانٹ ریلیشنز کی بات کر رہا ہوں, ہیومن اینیمل ریلیشنز کی بات کر رہا ہوں, ہیومن سوائل ریلیشنز, ہیومن واٹر ریلیشنز. سو ایوری تھنگ دیٹ کانسٹیٹیوٹس دی پلانٹ دیٹ لائز بینیتھ اینڈ ابو دی ارتھ, ان سب کے ساتھ ایک خاص قسم کے رشتے کے ساتھ ہی ہم رہ سکتے ہیں. اور اس رشتے کی نئی فاؤنڈیشنز استوار کرنے کا نام ہے الٹرنیٹیو فلاسفی, جسے ہم نئی ontologies کی جو ہم بات کر رہے ہیں. لیکن صرف فلاسفی الون ہمیں ہیلپ نہیں کر سکتی. اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جب ہم بار بار یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیپٹلسٹ ماڈرنٹی کے نتیجے میں یہ ہوا, تو ہم شاید کسی پرانے پاسٹ کے ساتھ رومانٹیسائز نہیں کر رہے. اور چونکہ 400 سالوں سے ایک خاص قسم کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, تو گوئنگ بیک ٹو دیٹ از ناٹ پاسبل. سو اس سے رومانٹیسائز کرنے کی بجائے جب ہم آگے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از ٹو بی ڈن. اگر ہم لینن کی زبان میں بات کریں, سو ناٹ فلاسفی الون بلکہ ایک انٹر اپسٹمولوجیکل اسمبلیجز کی ہمیں ضرورت ہے. مثال کے طور پہ جس میں سائنس بہت کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. ہم سائنٹزم پہ تنقید کرتے ہیں, سائنس پہ نہیں, اور خاص طور پہ وہ سائنس جو نان لینئر ٹریڈیشن سے آ رہی ہے. مثال کے طور پہ the physics of non-linear systems, right? Second law of thermodynamics, which has huge consequences for the irreversibility of time, اور the theory of relativity جو نیوٹونین آئیڈیا کو فنڈامنٹلی چیلنج کرتی تھی کہ ٹائم اور اسپیس بیسیکلی انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتے ہیں آف ایچ ادر اور ان ریلیٹڈ ہیں ٹو ایچ ادر. سو کافی نیوٹونین آئیڈیاز چیلنج ہوئے. اور بائی اینڈ لارج کوانٹم میکینکس کی ہم بات کریں, سو یہ سارے وہ آئیڈیاز ہیں جو نان لینئر ٹریڈیشن سے ہے, جو لینیئرٹی, جو سائنس کی لینیئرٹی تھی, جو ٹریڈیشنل کیلکولیٹو ورلڈ ویو تھا, یہ اسے چیلنج کرتے ہیں. یا ایوولوشنری بایولوجی کے اندر بہت دلچسپ کام ہو رہا ہے. ڈونا ہیراوے جیسے لوگ جن کی سمبیوٹک تھیوری بہت دلچسپ ہے, جو یہ کہتی ہیں کہ جو ہیومن ایولیوشن ہے اس کی بنیاد کمپٹیشن نہیں رہا بلکہ کولیبریشن رہی ہے. سو وہ ضرور دیکھیے گا, بہت دلچسپ آئیڈیاز ہیں. سو ہم سائنس کی بات بھی کر رہے ہیں, ہم فلاسفی کی بات بھی کر رہے ہیں, اور ہم انڈیجنس تھاٹ سسٹمز کی بات بھی کر رہے ہیں. 400-500 سالوں زمین کے ساتھ, پلانٹ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بعد اب ماڈرن ویسٹرن ٹریڈیشن انڈیجنس تھاٹ سسٹمز کی بات کر رہی ہے. ایک ٹائم تھا جب انہیں سیویجز کہا جاتا تھا, جب انہیں ان سویلائزڈ باربیرینز کے نام سے ان کا تعارف کرایا جاتا تھا. اور اب آئیوی لیگ سے لے کے یونائٹڈ نیشنز سے لے کے دنیا کی بڑی بڑی سپرا نیشنل آرگنائزیشنز سب کہہ رہی ہیں کہ انڈیجنس تھاٹ سسٹمز کی طرف رجوع کریں, دیکھیں کیا تھا ان لوگوں کے ہاں, کس قسم کی ورلڈ ویو تھی کہ وہ کئی ہزار سال سے نیچر کے ساتھ رہ رہے ہیں, بہت ہی ہارمونیس رشتہ مینٹین کیے ہوئے ہیں, بہت ہی خوبصورت ان کے ہاں ایک ورلڈ ویوز ہیں. سو بس مختصراً اسی چیز پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک انٹر اپسٹمولوجیکل اسمبلیجز کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم اس کرائسس کو اوورکم کرنے کی بات کر رہے ہیں. چونکہ کلائمیٹ کرائسس وہ کرائسس ہے جو بنیادی طور پہ جنکشن ہے سارے کرائسیز کا. سو اس قسم کے کرائسس کو اوورکم کرنے کے لیے کوئی ایک ڈسپلن میرے خیال میں آپ اسے موبلائز نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں ایک انٹر ڈسپلنری انٹر اپسٹمولوجیکل ورلڈ ویوز کی ضرورت ہے جس میں فلاسفی, سائنس and indigenous thought systems basically sit next to each other, and none of this can actually be materialized without putting into order an alternative political vision. ایک بڑی سیاسی تحریک اور ویژن کے بغیر یہ ساری گفتگو بھی بنیادی طور پہ بیکار ہوگی. سو آن دیٹ نوٹ ہم اسے یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور کچھ کانورسیشن کرتے ہیں, سوال جواب. بہت شکریہ.
بہت عمدہ گفتگو رہی آپ دونوں کی, بہت کچھ سیکھا. لیکن میرا خیال ہے جو اہم ترین معاملات ہیں وہ ان کو تو آپ نے چھوا بھی نہیں. دیکھیے اس وقت کمرے میں کتنے لوگ ہیں, کوئی 50 ہوں گے. اگر آپ ڈبل کرتے ہیں تو یہاں کیا ماحول بنے گا, اس کو ڈبل کریں تو پھر سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے, سانس لینے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا. اس سے ڈبل کریں تو پھر ادھر ہم سب مر جائیں گے. جو پاکستان کی آبادی تھی, میں پاکستان کو مثال لے رہا ہوں, 28 ملین تھی, اب 200 ملین 250 ملین سے تجاوز کر گئی. جو ہمارے ماحول میں خرابی آئی ہے اس کی طرف تو آپ نے اشارہ ہی نہیں کیا. یہ آبادی کیوں بڑھ سکی؟ اس لیے کہ یہاں خوشحالی ہوئی تو یہاں لوگوں نے زیادہ بچے پیدا کیے. اب اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ نہیں کہ ہم جونیپر کے درختوں پر پریوں کی بات کریں, ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تم اپنے آپ کو مار رہے ہو. عقل کہتی ہے کہ جو کر رہے ہو وہ بالکل غلط ہے. تو میں ڈیکارٹس کا سہارا لوں گا, میں کارٹیزین ریڈکشنزم کا سہارا لوں گا اور کہوں گا کہ اگر انسانیت کو بچانا ہے تو پھر یو نیڈ مور عقل, ناٹ لیس. ہاں جو فرق ہے نا, تو آپ ہائیڈگر کو بھی لے آئیں بے شک اس میں, لیکن جو فرق ہے پرانی سوچ اور نئی سے نئی سوچ میں وہ یہ کہ پرانی سوچ یہ تھی کہ کائنات کے کو چلانے والی کوئی ماورائی طاقتیں ہیں, ادھر پریاں ہیں, ادھر جن ہیں, ادھر بھوت ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمارے اطراف میں سو یہ کھوپڑی سمجھ سکتی ہے, اس کے اندر جو مادہ ہے وہ اسے سمجھ سکتا ہے. اور جس مصیبت میں ہم پھنسے ہیں, چلیے اسی کے استعمال سے, اسی کی وجہ سے ہم اس میں آئیں, لیکن نجات بھی اسی میں ہے کہ یوز اٹ مور ناٹ لیس. تو یہ میرے خیال میں میسج, اصل میسج ہونا چاہیے. وی کین ناٹ گو بیک ٹو دا پاسٹ. اور جہاں تک انسان کیا مرکز ہے کہ نہیں, ضرور ہے, لیکن مرکز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اطراف میں جو کچھ ہے اس کو بھول جائے, اس کو دھتکار دے, اس کو گھٹیا سمجھے. ہاں جو جانور ہیں, جو چرند پرند ہیں, جو مٹی ہے, اس سے آپ پیار کریں, کیونکہ وہی وجہ ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکے. لیکن انسان مرکز تو رہے گا. آئی ایم سوری, آپ کبوتر کو مرکز نہیں بنا سکتے. اٹ از پارٹ آف دی انوائرمنٹ. بٹ وی آر, سچی بات کہنی پڑتی ہے نا, وی آر دا بیسٹ امنگ آل دا میملز اور بیسٹ امنگ آل دا اینیملز. لیکن ہم وی ہیو ٹو بی گڈ ٹو دیم, وی ہیو ٹو بی گڈ ٹو دی انوائرمنٹ. جو نئی سوچ ہے اس میں یہ کہ دائرہ بڑھایا جائے, لیکن عقل اور انسان مرکز ہے. تھینک یو ویری مچ. ایلوبریٹ ہم سے رہ گیا تھا یہ پاپولیشن کا, ظاہر ہے ہر چیز کور نہیں کر سکتے ہم. ڈیفینیٹلی پاسٹ میں جانے کا ہم ریورس گیئر لگا ہی نہیں سکتے ہیں, ہمیں عقل استعمال کریں. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاسٹ میں جو رہے ہیں ہم ان کو بدعقل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اس انوائرمنٹ کے ساتھ جو بھی تھا, زندگی سروائیو کرنے کے لیے انسان تھے تو ظاہر عقل استعمال کرتے تھے. اب میں جو باتیں یہاں کر رہا ہوں, میری والدہ ان پڑھ ہے, میں ایک ان پڑھ ماں کا بیٹا ہوں, لیکن میری والدہ کا کچھ نہ کچھ عقل ہے, اس نے مجھے ریئر اپ کیا ہے. سو وی شوڈنٹ پریویلیج ایجوکیشن, وی شوڈ پریویلیج وزڈم. اس پہ یہ کر لیں گے. باقی جو ہم نے پہلے بات کی, آپ نے عقل بالکل ایگری کرتے, فلسفی کا کام یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. اب تو انسان میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پاپولیشن بڑھے گی تو کیا ہے, دوسرے سیارے مسخر کریں گے تو وہاں آبادیاں بنائیں گے. اور انسان کی ڈیفینیشن بھی, اب پہلے بہت سارے لوگ انسان کی کیٹیگریز میں نہیں آتے تھے,
this very term of humanity is very problematic when you engage with the political systems in the world. Epistemological system के साथ ये मसला होता है, रिवर्स गेयर नहीं हो सकता. हाँ, पॉपुलेशन बम तो हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए फ़िलॉसफी लाजमी है कि आपके माइंड सेट में चेंज लाता है. और नीचे ने कहा था कि बेसिकली अर्थ इज़ अ स्किन, और इस स्किन की एक डिज़ीज़ है, और वो डिज़ीज़ इंसान है. फ़िलोसफी जहनी डिजीज़ को इलाज करने का नाम है. हम सफ़र हो रहे हैं जहनी डिजीज़ से, और हालत ये है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में फ़िलोसफी डिपार्टमेंट में एक ही कोई स्टूडेंट नहीं मिला उनको पढ़ने के लिए. नई यूनिवर्सिटीज़ में कोई फ़िलोसफी का डिपार्टमेंट है नहीं. तो हमारे यहाँ तो अक़ली बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, तो जिस्मानी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स हैं, लेकिन अक़ली बीमारियों के फ़िलोसफी कम है यहाँ पे. थैंक यू. मैं बिल्कुल आपसे पॉपुलेशन पे बात नहीं हो सकी. जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, बहुत हमारे एक ज़बरदस्त थिंकर माइक डेविस, उनकी बड़ी एक आइकॉनिक किताब है प्लैनेट ऑफ स्लम्स, वो ज़रूर पढ़िएगा. वो हमें बता रही है वो किताब के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसे हम टिकिंग बॉम्ब भी कहते हैं, ये कितना बड़ा मसला है. सो उस पर बिल्कुल कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है. जहाँ तक इंसान के मरकज़ होने की बात है, मैं इस हद तक ये बात ज़रूर समझ सकता हूँ कि चूँकि अब इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए भी हम ही को कुछ करना है, या हम में से कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जिनकी मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, तो इस हद तक हमारा मरकज़ होना टू द एलिमिनेशन ऑफ द क्राइसिस, इससे मैं मुत्तफ़िक हूँ. लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि डिकार्टियन वर्ल्ड व्यू में इंसान को ऑन्टोलॉजिकल सेंटर बना दिया गया, तो हम बेसिकली ये बात करते हैं कि उस ऑन्टोलॉजिकल सेंट्रलिटी, वो बुनियादी तौर पे वो वजह थी जिसने इंसान को ये एंटाइटलमेंट दी कि वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर सकता है. अगर इंसान को इस किस्म की ऑन्टोलॉजिकल प्रिविलेज ना मिली हो, जैसे कि बहुत सी कम्युनिटीज़ और इंडिजिनस थॉट सिस्टम्स में नहीं है, वो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते. सो मेरी जो क्रिटिक है ऑन मैन बीइंग द ऑन्टोलॉजिकल सेंटर, वो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ इंसान सेंटर नहीं है, वहाँ वहाँ आप देखते हैं कि नेचर के साथ जो रिश्ते की बुनियादें हैं वो बहुत दिलचस्प हैं, हमारे यहाँ नहीं हैं. मॉडर्निटी, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो अर्बैनिटी ख़ास तौर पे, वहाँ पे हमें ये बुनियादें नहीं मिलती. सो मेरे ख़्याल में वो तनकीद बेसिकली दिलचस्प है. ऑल्सो वेरी वेरी ब्रीफली, जब हम आगे की बात करते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें बहुत वी नीड टू बी वेरी ऑफ द सॉल्यूशंस कमिंग आवर वे. सो हमें बार बार कहा जाता है, और एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर की बेसिकली रिस्पॉन्स क्या है टू द क्राइसिस. चलें इस पे बात कर लेते हैं कि जिस मौजूदा सिस्टम में हम रह रहे हैं, इसके यहाँ रिस्पॉन्स क्या है. सो जो इनकी रिस्पॉन्स है उसे ब्रॉडली हम सम अप कर सकते हैं इन द कैटेगरी कॉल्ड मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन. ठीक. सो आइडिया ये है कि जी बहरान तो आ चुका, अब इसके साथ भाई एडजस्ट कर लें, और कुछ अब हो नहीं सकता, एडजस्टमेंट करें. और दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन कोई रेडिकल किस्म की हम कर नहीं सकते, सिर्फ थोड़ी सी मिटिगेशन ही हो सकती है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते. ठीक. और उसके लिए किया क्या जा रहा है, व्हाट इज़ एक्चुअली इमर्जिंग फ्रॉम विद इन द सिस्टम, एक ख़ास किस्म की फैसिनेशन विद टेक्नोलॉजी. ठीक. और बताया हमें जा रहा है कि मिसाल के तौर पे एक टेक्नोलॉजी है, इट्स इन द मेकिंग एट द मोमेंट, कुछ थोड़ा उस पर काम भी हुआ है, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी. ठीक. सो वो टेक्नोलॉजी, वो आइडिया ये है कि जितनी कार्बन इस टाइम बायोस्फीयर में एक्यूमुलेटेड है, हम उसे कैप्चर कर लें, उसकी ख़ास किस्म की फिर कोई सीक्वेस्ट्रेशन की मेथड बनाएंगे. जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं प्लांट्स के अंदर, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगी हैं, वहाँ पे भी इस कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाए, ताकि इमीडिएसी में भी, लॉन्ग टर्म में भी हम हर तरह से कार्बन को कैप्चर कर सकें. सो सवाल जहन में ये आता है कि ये तो बड़ी फैसिनेटिंग बात है
کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی آپ متعارف کرائیں جس سے جتنی ایگزسٹنگ کاربن ہے وہ ساری کی ساری آپ کیپچر کر لیں. لیکن یہ سوال ہم کیوں نہیں پوچھ رہے کہ کیوں نہ ان سسٹمز، ان آپریشنز، ان آنٹولوجیز اور ان موڈز آف بینگ پہ ہم بات کریں جس کے نتیجے میں یہ کاربن ایمیشنز ہو رہی ہیں. کہ جہاں جو اصل بنیاد ہے پرابلم کی ہم اسے ایڈریس نہیں کر رہے، رادر ایک کوزمیٹک میجر ہم اپلائی کر رہے ہیں. سو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ in transforming the coordinates of the system that brought us to the brink of collapse. Rather, we are interested in mobilizing certain technologies that could help address, in emissions کو اس طرح سے پکڑ لیں. سسٹم کو کوئی گزند نہ پہنچے، سسٹم ایٹ لارج کسی طرح سے تبدیل نہ ہو جائے، اس کی کوآرڈینیٹس کس طرح سے انہیں کوئی ٹربولنس کہیں سے کوئی آفر نہ ہو جائے. سو یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجیکل مسائنزم ہے. ٹیکنالوجی کو پیش کیا جا رہا ہے ایک مسیحا کے طور پہ کہ ٹیکنالوجی آئے گی اور کلائمیٹ کرائسس کے مسئلے جو ہیں اسے اوور کم کر لیا جائے گا، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی ریڈیکل ٹرانسفارمیشن کی into the coordinates of the system. So we need to be wary of the fact that these are not basically solutions but distractions. شکریہ جی. تھینک یو. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کمپلیمنٹ بوتھ آف یو. بڑا تھاٹفل آبزرویشنز رہی آپ کی، جو خاص کر جو آپ نے کہا کہ یہ فنڈامنٹلی بڑا سیریس چیلنج اس لیے ہے کہ اس نے چیلنج کر دیا ہے ہیومن کائنڈ کے مینیجریل ایبلٹی کو، کہ یہ تمہاری مینیجریل اینڈ ٹیکنالوجیکل ایبلٹی سے بیانڈ ہے اور آپ کو سوچ میں تبدیلی کرنی پڑے گی. ہمیں سے ویری امپورٹنٹ کامنٹ. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ریسورسز لمیٹڈ ہیں، تو آئی ووڈ ایگری ود پرویز ہود بھائی صاحب کہ بیسیکلی تو پھر یہ ایشو ہوا ریسورسز کا اور بیلنس اسٹرائک کرنے کا بٹوین دا یوزرز آف دوز ریسورسز اینڈ دا ریسورسز، وچ مینس fundamentally then it is a question of balance. And a little bit of science that we know, atom چھوٹے سے چھوٹا، اس کے اندر بھی ایک بیلنس ہے اور کائنات کے اندر بھی ایک بیلنس ہے. تو فلسافیکلی چونکہ وہ بیلنس ڈسرپٹ ہو رہا ہے اور نیچر قائم ہے بیلنس کے اوپر، تو یہ آئی ایگری کہ یہ کویشچن ہے بیلنس کا. However here میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ عقل اور انسان ہی مرکز ہے اس دنیا کا، اور many people think ساری کائنات کا مرکز ہے. لیکن here I think the question of philosophy does come in، اور وہ یہ ہے کہ یہی عقل انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کچھ چیزیں ماورائے عقل ہیں جن کی ابھی تک ریچ انسانی عقل کو نہیں ہے، لیکن انسانی عقل یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہاں دیر آر certain things which are beyond within the comprehension of the human intellect. And here I think آپ نے جو فلاسفی کی بات کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے یاد آیا کہ about quarter of a century ago ایک کتاب چھپی تھی، پتہ نہیں کہ آپ کی نظروں سے گزری ہے یا نہیں، کہ بعض ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس وقت ہمارے عقل میں نہیں آ رہی، اور نہ ہم ٹیکنالوجی سے اور نہ کسی اور طریقے سے اس کو قابو کر سکیں. مثلا اس کتاب کی جسٹ یہ تھی کہ ہر کچھ عرصے کے بعد سورج کے اندر کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سولر سٹارمز آتے ہیں اور گرمی بڑھتی ہے اور ہوتا ہے، اور یہ پیریاڈیکل ہوتا رہا ہے. اور جس شخص نے یہ کتاب لکھی تو اس نے کوئی موازنہ کیا کہ جب سورج کے اندر ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے جس کا انسان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ ہو رہا ہے. تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اس نے نیسا سے ڈیٹا لیا کہ کب کس کس دوران عرصے میں کیا سولر ایکٹیویٹی تھی. چنانچہ اس نے ایک 250 سال پرانا ریکارڈ لے کے یہ کہا کہ فلاں فلاں سال میں یہ ایکٹیویٹی بڑھ گئی تھی فار ریزنز ناٹ نون سو فار ٹو مین کائنڈ. اینڈ دین ہی ایکسٹراپولیٹڈ
the intense solar activity with what was happening in the world. تو جب اس کو ایکسٹراپولیٹ کیا گیا, جکسٹاپوز کیا گیا, تو اس نے کہا کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے سانحے اور واقعات ہوئے ہیں ان کا تعلق سورج کے اندر اس ایکٹیویٹی سے تھا. چنانچہ دونوں جنگ عظیمیں, چنانچہ دنیا کے اندر فسادات, دنیا کے اندر جو ہے اور ایسی تباہیاں, بیماریاں, اس نے کوریلیٹ کیا کہ یہ دونوں جو ہے ان کا آپس میں تعلق ہے. سو آئی تھنک دیٹ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے probably a philosophical and the human nature, the mankind must have to think about this. اس کتاب پر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں ہوا. I was really surprised, اور وہ اب شاید مارکیٹ پہ اویلیبل بھی نہ ہو, لیکن یہ ایک اس کا پہلو ہے which has always puzzled me, کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ابھی انسان کی عقل میں نہیں ہیں, لیکن وہ ہمارے اس پر ہو. اور اس شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا, اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ by the beginning of the next century, which was the 21st century from 2001 onwards, اس نے کہا تھا کہ یہ سولر ایکٹیویٹی ایسی بڑھے گی کہ کرۂ ارض پر زیادہ جنگیں بھی ہوں گی, فسادات بھی ہوں گی. اور اس کا باٹم لائن یہ تھا کہ both Pakistan and India are nuclear weapons powers, and he predicted کہ یہاں پہ یہ سولر ایکٹیویٹی کا جو ریئیکشن ہوگا یہاں پہ وہ بڑا خوفناک ہوگا, اور ایک آپ کے ہاں یہاں نیوکلیئر جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ آئی وارن بیکاز فور وارنڈ از فور آرمڈ. تو دس از دا کامنٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک. آئی ایگری ود یو. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے فلاسفی کا. تھینک ونڈرفل ٹاک کیم فرام دا بوتھ گائز, اور ینگ آئیڈیاز آپ سے ہی آ سکتے ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سپروائزر کے لیے تو تھنک ٹینکس یہاں پر موجود ہے. ایک دو باتیں کریں گے, پھر میں آپ سے ڈائریکٹ سوال بھی ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اسموکنگ کرنے والے اسموکرس کے دھوئیں کو کیسے قابو کیا جائے, دھواں دیتی گاڑیوں کو کیسے قابو کیا جائے, اور جو انڈسٹریز ہے ان کے دھوئیں کو ڈائلیوٹ کیسے کیا جائے. اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ورلڈ پاور جو ہے وہ تیسری دنیا کے ممالک کو اچھی بڑی فنڈنگ دیتے بھی ہیں کہ آپ ان چیزوں کے ایمیشنز اور اس کو روکنے کے لیے آپ جو ہے ان کو ورک آؤٹ کریں, لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ دیہات ہوں, نیچر ہو, یعنی کہ کھیت کھلیان ہوں اور جنگلات ہیں, درخت موجود ہیں, ان کے اندر جا کے شہر بسائی جائے. ایک تو یہ حال ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو انڈسٹریز فیکٹریز وغیرہ ہیں انہیں سے زیادہ دھواں نکلتا ہے, تو وہ اتنی دور ہوں کہ جہاں سے دھواں جو ہے وہ اس آئیڈیل شہر کو جو ہے وہ ڈسٹرائے یا ریچ نہ کر سکیں. جیسے اسلام آباد ہے, اسلام آباد پہلے ایک جنگلات کی طرح تھا, پھر آ کے شہر آباد ہوا, تو یہ ایک آئیڈیل یو کین سے اسٹیٹ ہے اور ایک آئیڈیل ماحول ہے. امریکہ میں بھی اس طرح ہی ہے کہ وہاں نیچر موجود رہتی ہے. فار ایگزامپل 4-5 مرلے میں ایک گھر بنا رہے ہیں اور اس کے اندر درخت لگا ہے, تو درخت دیوار کے اندر ہی مینٹین کرتے ہیں. اچھا, سوال میرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے, قابو کرنے کے لیے لاز آف نیچر سیکھنے پڑتے ہیں یا لاز آف نیچر فالو کرنے پڑتے ہیں. وہ کون سے لاز آف نیچر فالو کریں جس کی بنیاد پر اس کلائمیٹک اٹیک اور امپیکٹ کو جو ہے وہ ہم کاؤنٹر دے سکیں. بہت شکریہ سر, بہت مفید معلومات تھی. لیکن ایک اور چیز جو مجھے لگا مس ہوئی کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی یا کلائمیٹ کرائسس کی بات کرتے ہیں تو وہ گلیشیئرس کے پگھلنے اور گلیشیئرس کے ساتھ بھی لنک کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو میں خود گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے, تو ہم نے جو خود گلیشیئرس پہ جو فوج کشی کی ہوئی ہے, جو ملٹرائزیشن وہاں پہ ہوئی ہے دونوں طرف سے, انڈیا اور پاکستان کی طرف سے, کہ جو نارتھ پول کے بعد دیکھیں تو سب سے زیادہ جو گلیشیئرس کا ملتا ہے گلگت بلتستان کے ان ریجنس پہ. وہاں پہ انڈیا کی سائڈ سے تو اب باقاعدہ انہوں نے ایک وہ کھدائی کر کے گلیشیئر کے بیچ سے کیروسین آئل تک اوپر پہنچا ہے. تو وہاں پہ اتنی بڑی سطح پہ ہم نے ملٹریز کو دونوں سائڈ پہ ڈپلوائے کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ ہم گلیشیئرس کو جس طرح تباہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ماحول میں جو گرمی کا جو عنصر, پھر جو گلیشیئرس پگھلنے سے جو دریاؤں پہ جو سیلاب آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکس نہیں کی. اور بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ دوسرے ممالک کی وجہ سے ہمیں
یہ چیزیں ہمارے لیے پیش آ رہی ہیں، لیکن ہم خود یہاں بیٹھ کے اپنے ہمسایوں کو ہم دشمن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم وہاں پہ ان کے ساتھ صلاح کر کے، ان سے دوستی کے ساتھ رہ کے ماحول کو جو بہتر ہم خود کر سکتے ہیں ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. ویری کوئکلی شکریہ فرت اللہ صاحب. میں نے زیادہ نہیں اس کے متعلق پڑھا جو سولر ایکٹیویٹیز کی طرف آپ نے جو بات کی ہے. ظاہر ہے ہمیں امپیریکل ایویڈنس ملتی ہے، ابھی ریسنٹلی رپورٹس بھی آئی تھیں کہ مارز میں بھی شاید ایک وقت میں کہیں واٹر کی انہیں کوئی ریمننٹس ملی ہیں، ایسی پیسیجز مل رہی ہیں جہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پانی کبھی کسی دور میں شاید ہزاروں سال پہلے یہاں پہ ایگزسٹ کرتا تھا اور کسی قسم کی سولر ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ پانی ایویپریٹ کر گیا. سو یقینی طور پہ سولر ایکٹیویٹیز کو میں ڈینائی نہیں کروں گا. بس یہ دوستوں کو کس طرح سے کوئی کنفیوژن نہ ہو، جس کلائمیٹ کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کسی سولر ایکٹیویٹی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک ہیومن جنریٹڈ کرائسس ہے جسے ہم اینتھروپوجینک کرائسس کہتے ہیں، اور اسے ہم نے مزید نیرو ڈاؤن کیا اپنی اس گفتگو میں کہ اینتھروپوجینک بھی شاید ٹھیک نہیں ہے، ہمیں شاید اسے کیپٹلوجینک کہنا چاہیے، ویسٹوجینک بھی کہہ سکتے ہیں. کافی سارے جینکس ہیں، کسی دن پوری تحریر ایک لسٹ بھی میں شیئر کروں گا. جو دوسری آپ کی بات تھی وہ بہت دلچسپ ہے کہ دیر از اے لاٹ ان دا پلانٹ دیٹ لائز آؤٹ سائڈ آف آور ایبلٹی ٹو کمپریہینڈ، اور ایٹ لیسٹ جو ابھی تک ہم نے ایبلٹی جس طرح سے ڈیولپ کی ہے. امریکہ میں ایک تھنکر ہیں جان سیلس کے نام سے، بوسٹن کالج میں پڑھاتے ہیں، کانٹیننٹل فلاسفر ہیں. ان کی اس میں بہت دلچسپی ہے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری جو ایبلٹی ٹو کمپریہینڈ ہے اس کی لمیٹیشنز کی ہمیں دنیا میں کیا کیا مثالیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ بلیک ہول اس کی ایک مثال ہے، سو ایک ہماری لمیٹیشنز کو وہ ایک طرح سے واضح کرتا ہے. سو جو کیوریوسٹی ہے، جو ارج ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی کاسمالوجی، ٹو انڈرسٹینڈ دی یونیورس، وہ بہت دلچسپ ہے، وہ انسان میں کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر نیچر کو اور کاسمالوجی کو سمجھنے کی ڈرائیور یہ ہے کہ ہم نے نیچر پہ قابو پانا ہے، ماسٹری، کنٹرول، ایکسپلائٹیشن، کوموڈیفیکیشن، سو وہ بہت ہی ایک طرح سے ڈیزاسٹرس ارج یا ڈرائیو ہے. اسے ہم ایک طرح سے ایک ڈینجرس کیوریوسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. باقی کوئی ایسا شہر نہیں ہوتا جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ بہت خوبصورت شہر بن گیا، یہ بڑا کلین شہر بن گیا. اسلام آباد وہ تو بن گیا بٹ ایٹ دی ایکسپینس آف واٹ. ٹھیک، کئی سارے علاقوں کے آپ نے ماحولیات کو خراب کر کے ایک خوبصورت شہر بنایا. بہت سی ڈیفارسٹیشن کے بعد ایک نیا شہر بنے گا، بہت سی انڈیجنس کمیونٹیز کی ڈسپوزیشن اور ڈسپلیسمنٹ کے بعد آپ ایک چھوٹا سا ایک خواب کی طرح کی آپ ایک جو ہے وہ تعمیر کریں گے یا جزیرہ کریں گے. اور گلوبل کلائمیٹ کرائسس کی کانٹیکسٹ میں تو اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ ایک شہر کتنا صاف ہے یا دوسرا کتنا گندا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سبھی اس کے زمرے میں آ رہے ہیں. آپ کا کوشچن تھا، ان کا سوال تھا گلیشیئر سے متعلق. بالکل بالکل. آئی تھنک ون آف دی موسٹ ریڈیکولس وار زونز ان دی انٹائرٹی آف دا ورلڈ از دا ون یو پوائنٹڈ ٹوورڈ. سو بالکل ہی ایک بے معنی قسم کی اینٹاگنزم ہے، بہت ڈینجرس میسکولینٹی کی طرف وہ نشاندہی کرتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں شاید گلوبل کلائمیٹ کرائسس نہ ہو رہا ہو لیکن ہماری وہاں کی ایکالوجیز ضرور تباہ ہو رہی ہیں. سو میں اس سے متفق ہوں. سر پہلے تو آپ نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا فلاسفی کو اینڈ دس کرائسس. سر میں پہلے تھوڑا نا اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کروں گا کہ یہ انٹالوجی ہے، یہ فیکٹ ہے جو کہ آ رہا ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اینڈ یہ بہت فاسٹلی ہو رہا ہے. اینڈ جو اس کے اندر پروسیس یا جو چیزیں ہوئی ہیں وہ یہی ہے، پاپولیشن کا جو سر نے بتایا، ادر دین دیٹ جو نیچر کو ڈسٹرائے کیا گیا، جو پریوں والی سٹوریز کو چینج کر دیا گیا پیسوں والی سٹوریز سے. بٹ آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہیں،
یہ سب اویئرنیس ہے آلموسٹ لوگوں میں، موسٹلی لوگوں میں. جو درخت کاٹ رہے ہیں نا ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ہوگی، اس سے نقصان ہوگا ہمیں. سو سیکنڈلی جو سر نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جو فلاسفی ہے ہاؤ کین اٹ ہیلپ کہ یہ انسان کو چینج کر سکتی ہے، انسان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتی ہے. لیکن سر کلائمیٹ چینج اتنا تیزی سے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم مائنڈ چینج کریں. ہمارے پاس لائک وی ہیو 30 to 40 ایئرس اور مے بی 50. یہ اس طرح کا ہو رہا ہے. ہم 50 سالوں میں پاپولیشن بھی اتنی کم نہیں کر سکتے، ہم اتنے درخت بھی نہیں اگا سکتے اتنی جلدی سے کہ وہ چیز کم ہو. تو مے بی ٹیکنالوجی کو اسی لیے سامنے رکھا جا رہا ہے، مے بی اس کے اوپر ڈپینڈ اسی لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم اے آئی پہ فوکس نہ کریں، ادھر تھوڑا فوکس کر لینا کہ کاربن کو چینج کر دیا جائے، لائک اس طرح کا کچھ کر دیں تو مے بی اس سے کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ پاپولیشن کم کرنے سے یا پھر انسان کے مائنڈس کو چینج کرنے سے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ فلاسفی کا تو اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے، کوئی پڑھنے ہی نہیں چاہ رہا تو مائنڈ کیوں چینج کرے گا. تو دیٹس مائی پوائنٹ. السلام علیکم. میرا کوشچن جو ہے وہ ماڈرن اپسٹمالوجیز کے حوالے سے ہے، خصوصاً زریدات سے، کہ اگر ہم ماڈرن اپسٹمالوجی یا اپسٹمالوجیز کو جو ہے وہ کرٹیک کر رہے ہیں تو کیا سلوشن جو ہے وہ، یا اس کا لاجیکل سلوشن جو ہے وہ ہمیں رینے غنان اور فرج آف شوے اور نصر حسین نصر کی جو ٹریڈیشنلسٹ فلاسفی ہے اس میں ملے گا؟ What do you think? اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ یہ میرا فرق کے طور پر میں نے پری استعمال کیا ہے، مجھے تو پری نظر نہیں آتی ہے. اس ریفرنس ٹو اے سمبولک ورلڈ نا نہیں، حسن نصر کا تھوڑا ریلیونس ہو سکتا ہے. آپ کا سمبولک ورلڈ ہم جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا دیکھنے کا ایک ورلڈ ویو کہتے ہیں نا، ویلٹن شنشوانگ جرمن کہتے ہیں. ورلڈ ویو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی ورلڈ ویو سے چیزوں کو آپ جج کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ پرانی کوئی میتھیکل ورلڈ ویو کو ہم ریسٹور کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. جیسے بلال نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں نئی ایپسٹمولوجیز کی، وہ بھی کیا ان کنورسیشن وتھ ادر ایپسٹمولوجیز انسٹیڈ آف single epistemology dictating multiplicity of epistemology. There should be a dialogue between epistemologies. جو ڈائلاگ ہوگا تو نئی ایپسٹیم ایمرج ہو کے آئے گی وہاں سے، اور اس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. حسن نصر کا بھی اپنا کام ہوگا، لیکن اس حوالے سے بہت سارے دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے دیپیش چکرورتی کی آپ کی بات کی، اس کا دا کلائمیٹ آف ہسٹری 4 تھیسز ہے. اس میں ایک اہم تھیسس یہ کہتا ہے کہ ابھی انسان اور ہسٹری کے درمیان جو ہے ڈسٹنکشن کو ختم، ہیومن اینڈ نیچر کے درمیان ڈسٹنکشن کو ختم کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہیومنز آر نو مور ہیومنز، دے ہیو بیکم جیولوجیکل ایجنٹس بیکاز دے آر ٹرانسفارمنگ دس پلانٹ. کاٹ کے آپ کبھی بادشاہ ڈیم کی طرف جائیں، اس کا پورے پہاڑ کا ہی شکل چینج ہو گیا وہاں پہ. سو وی آر مور لائک این ایکسکیویٹر. ہم ایکسکیویٹر ہیں، انسان کم بن گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب نہیں یہ ہے کہ ایک نئے انسان کی تخلیق کے لیے آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو بلال کو سننا پڑے گا، آپ کو سننا پڑے گا، فرحت ابر صاحب کو سننا پڑے گا. جب یہ کنورسیشن ہوگی تو تب کوئی نئے انسان اونٹولوجی ایمرج ہوگی اور ایپسٹمولوجی ایمرج ہوگی. یہ سارا کرائسس، ایکولوجیکل کرائسس کیا ہے؟ اٹ از ایپسٹمولوجیکل کرائسس، اٹ از سمٹم آف اونٹولوجیکل کرائسس. یہ میرے اور آپ کے نظریے نے وہ اس نے ریسٹور نہیں کرنا. آخری بات یہ میں ریکویسٹ کروں گا بلیک ہول سے، ایک مووی ہے آپ نے دیکھی ہے، دا ڈے ارتھ اسٹوڈ اسٹل. اس میں یہی خلاصہ یہی ہے. مریخ سے 1934 میں قراقرم میں دیامر کے ایریے میں کیانو ریوز اس میں ہیرو ہے، کیمپ لگاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ 100 سال بعد منہاتن کے پارک میں اترتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اب اس دنیا کو ڈسٹروائے کرنے آیا ہوں، یہاں سے ہر چیز کو میں، جو جانور ہے، جو بھی درخت ہے، میں اٹھاؤں گا، صرف ایک سپیشیز کو ختم کرنا ہے اس پلینٹ سے. ہم نے ساری کائنات سرچ کی ہے، ایسا پلینٹ کہیں کسی کائنات میں کہیں پایا نہیں جاتا ہے. اس میں ہر سپیشیز کو ایک سپیشیز سے خطرہ ہے، ہم اس کو ختم کرنے آئے. وہ کون سا سپیشیز ہے؟ انسان. وہ مووی کبھی یہاں پہ وہ کر دے، بڑی انٹرسٹنگ وہاں پہ یہ ہے. ناؤ دا گریٹسٹ ڈینجر ٹو ارتھ از ہیومن بینگس. اس کو ڈی سینٹر کرنا بہت ہی لازمی ہے، اور نئے انسان کی کریشن سے ہی
یہ ڈسنٹریٹ ہو سکتا ہے. پرانا انسان سارا کولیپس ہو رہا ہے, ہاں کہ فیل ہو رہا ہے, اسی فیلئر کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل, بہت ہی یہ دلچسپ سوال ہے, اور میں کہتا ہوں اس کے نا دو اس کے نتیجے ہو رہے ہیں. ارجنسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس پریڈکشنز ہیں, الارمنگ پریڈکشنز ہیں. ابھی بھی دنیا کے بہت سے خطے ان لیویبلٹی ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور کچھ دنیا کے خطے ایسے ہیں دے آر اباؤٹ ٹو بی ان لیویبل, اور خاص قسم کی ایکسٹنکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں جسٹ اے کپل آف ڈیکڈز ڈاؤن دا لین. سو ارجنسی ضرور ہے. ہمیں باریکی سے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ اس ارجنسی کو دو ڈائریکشنز میں ہم لے کے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ارجنسی ایک خاص قسم کی ایکو پالیٹکس جنریٹ کر سکتی ہے جو اسے کرنی چاہیے, یعنی 21ویں صدی کی جو سیاست ہے اس میں انوائرمنٹ اور ایکالوجی جو ہے وہ ایک طرح سے سینٹرل ہونی چاہیے. اسی ارجنسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہمیں ایک بہت دلچسپ قسم کی ایک اسمبلیجز آف ریزسٹنس کریٹ کرنی ہے اکراس دی گلوبل ساؤتھ, جس میں ہم ساؤتھ کارپوریشن کی بات کر رہے ہیں, بٹ آلسو اکراس دی ورلڈ جس میں ہم ساؤتھ نارتھ ایک کوآپریشنز یا الائنسز کی بات بھی کر رہے ہیں. اور وہ ایکو پالیٹکس جو ہے وہ ایک الٹرنیٹیو بنیادوں پہ ہمیں ایک نئی ایکو پالیٹکس بنانے کی ضرورت ہے جو انسولیٹڈ نہیں ہے, بلکہ وہ ایکو پالیٹکس سمجھتی ہے کہ جو ایکالوجی کا کرائسس ہے وہ ہیلتھ کا کرائسس بھی ہے, وہ خواتین کا کرائسس بھی ہے, وہ اکانومی کا کرائسس بھی ہے, وہ ایجوکیشن کا کرائسس بھی ہے, امپلائمنٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سو ہمیں ایک انٹر سیکٹورل ایکو پالیٹکس بنانے کی ضرورت ہے. سو ہماری جو ارجنسی ہے صورتحال کی اسے اس ڈائریکشن میں ہمیں لے کے جانا چاہیے, نہ کہ اس ڈائریکشن میں جہاں یہ ارجنسی ہمیں ابھی لے کے جا رہی ہے. اور وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ جس ارجنسی کو بنیاد بنا کے ہم یہ ٹرانس سیکٹورل ایکو پالیٹکس جنریٹ کر سکتے ہیں, اسی ارجنسی کو بنیاد بناتے ہوئے جو موجودہ اکنامک اور ورلڈ آرڈر ہے وہ ایک خاص قسم کی فیسینیشن کریٹ کر رہا ہے ود ٹیکنالوجی. سو ریممبر, یہ جو ٹیکنالوجیکل مسائنزم جس کی میں نے بات کی, جس میں ٹیکنالوجی کو ایک مسیحا کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, یہ مسائنزم کو فیڈ کر رہی ہے یہ ارجنسی. اسی ارجنسی کو بنیاد بناتے ہوئے ایک خاص قسم کی مسائنزم از ان دی آفنگ, ایک خاص قسم کی انٹرپرینوریل ہیروئزم از بینگ سولڈ ٹو اس, کہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ ہم اس پلانٹ کو بچا سکتے ہیں. چونکہ صورتحال اتنی ارجنٹ ہے, چونکہ ہمارے پاس صرف 30-40 سال رہ گئے ہیں, تو ہم ٹیکنالوجیکل ہیروئزم, یعنی آپ کہیں کہ گلوبل کیپٹلزم 2.0 سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آگے چلے جائیں, چونکہ 30-40 سال رہ گئے ہیں. سو ٹیکنالوجی اور یہ اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا, بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ 30-40 سال رہ گئے ہیں, اب نہیں تو ریڈیکل پالیٹکس کا ویژن ہم کب دیں گے. ٹھیک, سو اس طرف میرے خیال میں ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے. تھینک یو. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, ویری فیسینیٹنگ ٹاک, بڑا مزہ آیا گفتگو سے. فلاسفی کی بات ہوئی, سائنس کی بھی بات ہوئی. آئی تھنک ایک ڈسپلن جس سے سیکھا جا سکتا ہے دیٹ از ہسٹری آلسو. اور اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی پیٹر فرینکو پین کی کتاب آئی ہے دا ارتھ ٹرانسفارمڈ, جس میں وہ کلائمیٹ کرائسس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے. بلکہ وہ والٹیئر کے بڑے مشہور ایک جملے کے ساتھ سٹارٹ لیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے دیٹ پیپل ہیو بین ایکسرسائزڈ بائی 3 things. والٹیئر کہتا ہے نمبر 1 کلائمیٹ, نمبر 2 گورنمنٹ, اینڈ نمبر 3 ریلیجن. اینڈ اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ والٹیئر کلائمیٹ کو سب سے پہلے رکھتا ہے اور باقی 2 چیزوں کو بعد میں رکھتا ہے. اور اگر آپ کتاب پڑھیں تو وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں یہی جو پاسٹ کی بات ہو رہی تھی اس میں کرائسس کی اور رائز اینڈ فال آف سویلائزیشنس کو وہ کلائمیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. خواہ وہ والکینوز تھے جن کی وجہ سے شفٹس آئیں اور سویلائزیشنس کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہوا, یا ایون کلائمیٹ کرائسس کی وجہ سے ایجپٹ میں کاٹن پرائسز گر گئیں جس کی وجہ سے بغداد میں رجیم چینج آئی. اسلامک ہسٹری کی بات کرتا ہے. اسی طرح وہ چنگیز خان کے متعلق کہتا ہے کہ بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ پیسچرز اتنے زیادہ اگ گئے کہ ان کی آرمی جو کہ مین آن ہارس بیک تھی وہ یورپ تک پہنچ گئی. سو آئی تھنک فلاسفی کے ساتھ ساتھ ہسٹری کا بھی اگر دیکھا جائے تو بڑا گہرا تعلق ہے سائنس,
philosophy and history, and we can benefit from basically all three disciplines actually. मैं ज़रा इस बात को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चंद कन्फ्यूजन्स भी हैं और कुछ अपनी राय भी रखना चाहूँगा इस हवाले से. लाइक जब हम ये रवायती अंदाज में या हिस्ट्री को हम बेस बना के कोई सिस्टम को चैलेंज करके, इस वक्त जो सिचुएशन है, मतलब जो डेवलपमेंट का जो लफ्ज़ है, दुनिया इस वक्त इसके पैरामीटर्स के ऊपर, यानी एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स जो बज़ाहिर तो तय किए हुए हैं लेकिन उस पर अमल भी नहीं होता है. लेकिन उससे भी जो अहम बात है, जो हम सब जानते भी हैं, और वो पॉलिटिकल है, और वो ये है कि हम कहते हैं कि ये हम यहाँ जो मासिस हैं, इंडिजिनस मासिस पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी है, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इस क्राइसिस में. जबकि दूसरी तरफ आपके सिर्फ चाइना और अमेरिका मिल के जो है 60% कार्बन प्रोड्यूस करता है. अच्छा, यानी हम जनरली देखें तो 1 से 2 से 5% पीपल जिनके हाथ में पावर है, रिसोर्स है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है नेचर के साथ जो खिलवाड़ की बात की, ये खिलवाड़ तो इसी सिस्टम के अंदर चंद एक अशराफिया ने किया है, उन सरमायादारों ने किया है, वो उन चंद लोगों ने किया है जिनका खमियाजा जो है आम लोग भुगत रहे हैं. मिसाल के तौर पे आप गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तान के अंदर आप देखें 0.4% कंट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूस करता है कार्बन. लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो खित्ता है ये हिमालयंस का तीसरे नंबर पे जो है कोल्डेस्ट तरीन दुनिया का खित्ता है, और सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं. ये जो तिब्बत से लेके ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये दुनिया की आधी आबादी को जो है सैराब करता है, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना से लेके. अगले 30-40 सालों में, आप तो ज़्यादा भी बता रहे हैं, अगले 10-15 सालों में दुनिया की आधी आबादी जो है पानी से महरूम होगी, क्योंकि ये जो 6000 ग्लेशियर्स इन तिब्बतियन जो तिब्बत और इन पहाड़ों के ऊपर है, इस सारी तबाही का ज़िम्मेदार वो इंडस्ट्रियल, वो साम्राज्य कुव्वतें हैं जिन्होंने कार्बन एमिशन में बड़ी तादाद में प्रोड्यूस करके ये क्राइसिस हमारे सामने. और आम तौर पे जो गवर्नमेंट के सतह पे जो हमें कहा जा रहा है कि माइक्रो लेवल पे प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें. अब प्लास्टिक मतलब आपकी 20 लाख या 20 करोड़ आबादी अगर प्लास्टिक इस्तेमाल करती है तो शायद वो 0.4% या 3% तक कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है, सोच अगर हम बदलते भी हैं किसी हद तक तो माइनर लेवल पे, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों से कौन पूछेगा. यानी वो अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, अगर मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक भी गिलगित से है, 6000 ग्लेशियर्स है, कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है. चारों तरफ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, रशिया, चाइना बैठे हुए हैं. सारे कार्बन एमिशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से ज़ीरो है, लेकिन सबसे ज़्यादा भुगत हम रहे हैं. पहाड़ हमारे पास है, ग्लेशियर हमारे, और ये सारा इंडस जो वैली सिविलाइजेशन है, ये इसकी तबाही के पीछे जो है ये सारी ग्लेशियर्स की जो है ना वो पिघलना है. लेकिन अल्टीमेटली जो मसला है वो पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकली ही इसका कोई हल मुमकिन है, और उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई हल मुमकिन नहीं है. आपने दिलचस्प बात की है, और मैं पूरी तरह से मुत्तफ़िक हूँ. ये क्राइसिस बेसिकली पॉलिटिकल है, और इसकी सल्यूशन भी पॉलिटिकल होनी चाहिए, चूँकि ये एक ख़ास किस्म की इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड ऑर्डर की प्रेवलेंस की वजह से आया है. सो इसको रिवर्स करने के लिए भी हमें एक नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है. लेकिन जैसे हमारी अभी तक की गुफ्तगू में मेंशन मैंने किया, और अज़ीज़ ने भी, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड ऑर्डर का क्राइसिस नहीं है. इट इज़ ऑल्सो ए क्राइसिस ऑफ ऑन्टोलॉजी एंड ए क्राइसिस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी. सो इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए हमें एक इंटर एपिस्टेमोलॉजिकल असम्बलेजेस चाहिए जो इसको ओवरथ्रो कर सकें, जो इसे जो इस क्राइसिस पे
قابو پا سکیں. ہمیں ایک نیا اکنامک اینڈ ورلڈ آرڈر چاہیے, لیکن ہمیں الٹرنیٹیو آنٹولوجیز اینڈ اپسٹمالوجیز بھی چاہیے. یعنی فلوسافیکلی اسپیکنگ یا آلسو پولیٹیکلی اسپیکنگ, ہمیں صرف سوشل اور پولیٹیکل ریولوشن نہیں چاہیے, ہمیں آنٹولوجیکل ریولوشن بھی چاہیے. سو یہ میرے خیال میں ایک اہم بات تھی. دوسرا یہ پلاسٹک کا استعمال یا باقی ساری چیزیں, اٹس سچ اے ٹریجڈی کہ جو سسٹم ہے اس کے ہاں سے جو رسپانسز آ رہی ہیں کہ کلائمیٹ کرائسس کو کیسے اوورکم کرنا ہے, اس میں ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جو کرائسس کی ذمہ داری ہے اسے انڈیویجولائز کر دیا گیا ہے. یعنی ذاتی بنیادوں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایٹمائزڈ سوسائٹی ہیں, مل کے آپ کچھ نہیں کر سکتے, اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے گھر بار میں بیٹھ کے آپ یہ کام کر لیں. میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں, لیکن ان سے کسی قسم کی ہم ٹرانسفارمیشن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کیا آپ کو بتایا جاتا ہے, ٹوتھ برش کرتے وقت ٹوٹی بند کریں, ہفتے میں ایک بار نہائیں, ہے نا, اور پلاسٹک استعمال نہ کریں. سو یہ بہت اچھی مورل انٹرونشنز ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سارے کام خود بھی کرتا ہوں, سو یہ آپ کے بہتر انسان ہونے کی نشانی ہے, لیکن یہ ان میں ٹرانسفارمیشنل پوٹینشیل نہیں ہے. یہ کسی طرح سے اس کرائسس کو اوور کم کرنے میں ہمیں یہ سینٹرل نہیں ہو سکتے, کیونکہ کرائسس کو اوور کم کرنا ایک پولیٹیکل کیمپین ہے, جس طرح یہ نوجوان ساتھی نے کہا, اور ایک کلیکٹیو عمل ہے, وہ ذاتی انڈیویجول لیول پہ مشکل ہے. بڑی اچھی ٹاک تھی. اچھا, مجھے آپ لوگوں نے بار بار بات کی آنٹولوجیکل, اور مطلب ہم نے فلاسفی پہ آبویسلی آلٹرنیٹیو فلاسفی پہ تھوڑی کم بات کی بیکاز آف آبویس ٹائم, لیکن میرے ذہن میں کویشچن آیا وہ عزیز صاحب کی بات سے بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا, جو انہوں نے جونیپر ٹریز کی بات کی. تو اگر آپ براڈلی دیکھیں تو آئی ووڈ لائک اے کمنٹ کہ مطلب اس کو ایسے کہنا چاہوں اگر میں کہ ڈس انچینٹمنٹ کے پروسیس کو آپ چاہ رہے ہیں, آئی مین یور ہارٹ, بوتھ آف یو, یور ہارٹس ایٹ دی رائٹ پلیس, اور مے بی بہت سے لوگ آپ سے ایگری بھی کریں اور وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے, ایٹ سم آئیڈیولوجیکل لیول وی شوڈ ریورس دی پروسیس آف ڈس انچینٹمنٹ. یعنی ہمیں ایک انچینٹڈ سوسائٹی دوبارہ سے بنانی ہے جس میں اس حد تک انچینٹمنٹ تو نہ ہو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی جونیپر ٹریز پہ ان کو پریاں شاید نظر نہ آئیں اور کچھ لوگوں کو اس سے مسائل پیدا ہوں, لیکن وی ووڈ ناٹ لائک ٹو گو بیک ٹو شامنزم فار ویریس ریزنز, آبویسلی آئیڈیولوجیکل ریزنز, بٹ وی ووڈ لائک کہ وہ اتنی اچھی ڈس انچینٹمنٹ ہو کہ اس کے سوئچز بالکل ہمارے ہاتھ میں ہوں, اس میں ڈس ایلوژنمنٹ نہ ہو, اس میں اجنبیت نہ ہو, اور ہم سارے جو ہیں وہ, تو دس از ون تھریڈ. پھر آپ نے ڈویلٹی کی بات کی, تو آئی تھنک کہ کارٹیزین ڈوئلزم یا کوئی بھی فلاسفی جو ہے وہ ایک پورے فلاسافیکل سسٹم کے اندر ہوتی ہے. تو فرض کریں کہ دیکارٹ جو ہے وہ ڈوئلسٹ نہ ہوتا, تو پھر ہم یہ کہیں گے ایز سائنٹسٹس کہ پھر وہ کارٹیسین کوآرڈینیٹ سسٹم بھی ایجاد نہ کر سکتا, اس سے بولین الجبرا بھی ایجاد نہ ہوتا, اس سے کمپیوٹرز بھی نہ آتے, اس سے ڈسکریٹائزیشن بھی نہ ہوتی, اس سے ڈیجیٹل سسٹمز بھی نہ آتے. تو دس از اندر تھریڈ کہ فلاسفی میں ایسی آلٹرنیٹ موومنٹس جو ہمیں وہ فروٹس جن کے اب ہم عادی ہو چکے ہیں, یعنی پلاسٹک کی بات اپنی ہے, لیکن ایک فون کو میرا خیال آئی ہیو ناٹ کہ اگر ایک گلگت پہنچانا ہے تو چائنا سے اس کا ٹریولنگ میں آرام سے کوئی 100 kg کاربن تو پروڈیوس ہوتا ہوگا. تو ہم سب کے پاس ظاہر ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ تو نہیں کر رہے, آپ بھی نہیں کر رہے کہ ہم پلاسٹک اور ٹوٹی تو نہیں, بٹ وی وانٹ بگ لائف اسٹائل چینجز. ہم گیٹڈ کمیونٹیز کے بھی اگینسٹ ہیں, ہم وہاں بھی نہیں رہنا چاہتے اوکے, لیکن ہمیں اس کے آلٹرنیٹ پہ جو چیز چاہیے وہ ایک بڑا پیارا سا اسٹوپا ہے جو ہنزا کے بیچ میں لگا ہوا ہو, تو وہ بھی تو آخر بنے گا, تو اس کے اوپر بھی کاربن ایمیشنز ہوں گی. سو فلاسفی کے لیول پہ ایسی آلٹرنیٹیو فلاسفیز جو پریگمیٹک بھی ہوں اور ان کے ساتھ یہ والی اتنا زیادہ یوٹیلیٹیرین بیگیج بھی نہ ہو کہ ہمیں فوراً لگے کہ بھائی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے. آر دیز فلاسفیز پاسبل؟ یعنی میری ریڈنگ تو یہ کہتی ہے کہ
وہ بڑی انارکسٹ قسم کی ہوں گی, اور آل آف یو وڈ جیسی وہ فلاسفیز ہم پہ امپوز ہوں گی, چاہے لیفٹ کرے یا رائٹ کرے, تو پھر بھی ہماری جو چیخیں ہیں وہ سننے والی ہوں گی کہ اب ایکولوجسٹ ایک قسم کے نازیز تو نہیں ہم پروجیکٹ کریں گے. تو وہ اچھی فلاسفیز کہاں پہ ہیں؟ ایز فلاسفرز وی وڈ لائک کہ ہمیں بتائیں آپ ایز دی پیپل فرام سائنس, سو دیٹ وی بینیفٹ فرام فلاسفی. میں جواب دوں گا, پھر ظہور بھی اس بلال اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کر دیں. دیکھیں ڈس انچانٹمنٹ کا ایک نتیجہ ایلینیشن کی صورت میں آتا ہے. یو گیٹ ایلینیٹڈ فرام یور سوسائٹی, ڈیفینیٹلی نیچر کے ساتھ بھی ایلینیٹ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف انڈیویجول ڈس انچانٹمنٹ یا ڈی میجیفیکیشن اصل ٹرانسلیشن ہے. تو بیسکلی نیو وے آف سولیڈیرٹیز ود ان ہیومنز ہمیں کریٹ کرنا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پرانے ورلڈ ویو کو ڈسٹروئی کرتے ہیں اور نیا بنانے نہیں دیتے ہیں تو یو آر آپریٹنگ ان ویکیوم, اینڈ دیٹ از ویری ڈینجرس کنڈیشن, جس کو ہیومن کنڈیشن ہنا آرنٹ کہتی ہے. تو ہم اس ڈینجرس کنڈیشن سے انسان کو نکالنے کے لیے یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دی باکس. باقی ڈیکارڈین خوف تو ہے نا, یہ جو ماڈرنٹی کا خوف ہے کہ میٹا نریٹو ہمارے یہاں بھی یہاں پہ یہ ہوتا ہے, یہ پوسٹ ماڈرنسٹ ہے, وہ فلانا کوئی نئی بات کرو تو یہاں پہ لیبلز تیار ہے. ہمارے یہاں فلسافیکل ڈسکشن میں بھی جیسے ڈیلیوز کا فلسفہ ہے, چارلس ٹیلر نے کافی حد تک ایکولوجی اور مارٹن ہائیڈگر کا جو تعلق ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. تو اس کو ہم مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں. لیٹس ہیو اے ڈسکشن فرسٹ. ہمارے یہاں تو ڈسکشن ہوتی نہیں ہے, نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. ڈسکشن سے پہلے ہی ایک میں ذہن بنا کے آتا ہوں تو میں نے عاصم بخشی کے خلاف بولنا ہے, اس کی مخالفت کرنی ہے یا حمایت کرنی ہے. لیٹس ہیو اے ڈائلاگ نا. ہم پہلے ذہن میں نتیجہ ذہن میں لے کے آتے ہیں. یہ پہلا ڈس انچانٹمنٹ کے متعلق تھا. باقی یہ ہے کہ کوئی ناززم نہیں ہے. اس سے بڑی ناززم کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دنیا تباہ ہو رہی ہے اور ہم خواہ مخواہ آئیڈیالوجیز کے ساتھ چپٹے ہیں. لیٹس ڈسٹروائے اور سرٹینٹیز اینڈ بی انسرٹن اباؤٹ دس انسرٹن سچویشن. اس کے لیے ڈائلاگ لازمی ہے, میں تو یہ کہوں گا. اور سائنس دیکھیں, نازیز سب سے زیادہ سائنٹیفک تھے. ان 80% نوبل پرائز 1933 تک سارے جرمنس تھے. وہ کوئی نازی کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے. موسٹ آف سائنٹسٹ وہ سارے وہیں تھے. سائنس کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نجات ایمنسپیشن ہوگی, یہ ہمارے غلط فہمی ہے. سائنس کیا کرتا ہے, اٹھا کے دیتے ہیں. آج کل دنیا میں یہ ہو رہا. خوشونت سنگھ نے کہا تھا سب سے ڈینجرس سائنس انڈیا سے آئے گی. 2030 تک سب سے زیادہ سائنٹسٹ کے پول انڈیا سے آئیں گے. لیکن ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسی سکل ہوگی کہ ایٹمک میزائل بنا سکیں, لیکن مائنڈ پریمیٹیو ہوگا, اس کا بہت ہی لیتھل کمبینیشن ہے. ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم ایک نئی دنیا کریٹ کرنے کے لیے نئی ووکیبلری کریٹ کرنی ہے, نئی سیلف کریٹ کرنا ہے اور نئی سوسائٹی کریٹ کرنی ہے. تھینک یو. ابھی تو ہندوتوا سائنس بھی آ رہی ہے انڈیا سے. سو ایک آئی تھنک یہ تھوڑا سا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. مجھے نازیزم سے وہ بات یاد آئی کہ نیو نازیزم کی ایک بڑی شکل ہم دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ کے کانٹیکسٹ میں. سویڈن میں ایک پارٹی ہے, اسے آپ ایکو فاشسٹ پارٹی کہہ سکتے ہیں. سو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ پاپولیشن ایکسپلوژن کو ہم ٹکنگ بامب کہتے ہیں, بہت درست بات ہے. اور میں نے مائک ڈیوس کا ذکر کیا, ضرور پڑھیے گا, بڑی شاندار کتاب ہے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ ہمیں ایکو فاشزم کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں, جس میں رائٹ ونگ آئیڈیاز اور انوائرمنٹل آئیڈیاز ایک طرح سے کمبائن ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ بحث ہی ایکو فاشز کے ہاں اوور پاپولیشن پہ ہوتی ہے اور اینٹی امیگریشن پہ. سو یہ دو چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں. اور جیسے پہلے بھی میرا خیال ہے کسی سوال کے جواب میں میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ پاپولیشن ہے 8 بلین, بہت بڑا ٹکنگ بامب ہے. لیکن اس ٹائم دنیا میں جتنا کھانا پروڈیوس ہو رہا ہے امپیریکلی اسپیکنگ, وہ کافی ہے ٹو سیشیٹ دا نیڈس آف پیپل. سو ان اے وے کرائسس جو ہے وہ فوڈ کی پروڈکشن کا یا کسی بھی چیز کی پروڈکشن کا نہیں ہے, کرائسس ڈسٹریبیوشن کا ہے. لیکن قطعی طور پہ یہ میری کامنٹ مس لیڈنگ نہیں ہونی چاہیے کہ پاپولیشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاپولیشن ایکسپلوژن بھی بہت بڑی پرابلم ہے.
نئی فلاسفیز کی بات ہمیں کانٹیننٹل ٹریڈیشن میں کافی دلچسپ آئیڈیاز ملتے ہیں جنہیں ہم جن فلسفوں کی طرف ہم بات کر رہے ہیں، جو انسان اور نیچر کے رشتے کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو وہ مختلف طریقے سے استوار کرتے ہیں دین ہاؤ ڈیکارٹین فلاسفرز اور ادر کائنڈ آف انالیٹیکل فلاسفرز جس طرح وہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں. سو یہ تو کم از کم وضاحت ہمارے ہاں ہے کہ ہم ایک الٹرنیٹیو کانٹیننٹل فلاسفی سے ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں. ہم انڈیجنس تھاٹ سسٹمز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ایکولوجیکل کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ہزاروں سالوں سے وہ رہ رہے ہیں. انہوں نے ایک بہت دلچسپ رشتہ مینٹین کیا ہوا ہے ایکالوجی کے ساتھ، سو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایکو فیمنسٹ آئیڈیاز آف کیئر سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. انڈیا میں بہت ایک دلچسپ موومنٹ تھی 70s میں، چپکو موومنٹ، جس نے ریاست کی طرف سے اور کارپوریشنز کے ملاپ سے ایک بہت بڑی ان پہ تباہی آنے والی تھی ڈیفارسٹیشن کی، اس کے نتیجے میں انہوں نے رزسٹ کیا. یہ ہمانچل پردیش اور اتراکھنڈ میں خاص طور پہ خواتین نے اینڈ دے ہگڈ دا ٹریز، چپک گئیں بالکل درختوں کے ساتھ، نے کہا آپ ہمیں کاٹیں گے پھر درخت کٹیں گے، ویسے درخت نہیں کٹ سکتے. سو ویری انسپائرنگ موومنٹس آف ریزسٹنس بیسڈ ان دی فلوسافیکل آئیڈیاز آف کیئر. سو وہاں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک آج کی کانورسیشن کی ایک ٹیک اوے یہ ہے کہ جس فلسفے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک نان اینتھروپوسینٹرک، نان کوموڈیفائنگ فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم مختلف ڈسپلنس اور اپسٹمالوجیز کو ایکسپلور کرنے کی بات کر رہے ہیں. بلال صاحب، جسٹ ون فائنل کامنٹ فرام مائی سائڈ. آپ نے ٹھیک کہا کہ ارجنسی ہے اور ایکالوجی جو ہے دیٹ شوڈ بی ایٹ دا سینٹر آف ڈسکورس آف ہیومن سویلائزیشن. تو جب ہم اس کو سینٹر میں لاتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ وی شوڈ آلسو ایمفیسائز کہ جب آپ اس کو سینٹر آف ہیومن ڈسکورس پہ لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کون سا ایشو ہو جو سینٹر آف ہیومن ڈسکورس ہو، جس کا تعلق ایکالوجی سے ہو. سو آئی تھنک کہ دیٹ از دی پاپولیشن ایکسپلوژن. آئی تھنک دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اب اگر پاپولیشن ایکسپلوژن کو سینٹر میں لانا ہے تو پھر فلاسافیکل اپروچ، تو میں تو پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس وقت جو ہمارا فلاسافیکل نیریٹو ہے پاکستان کا پرٹیکولرلی ود ریسپیکٹ ٹو پاپولیشن، اس کا جو مظہر ہے وہ آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے. اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کہتا ہے کہ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہوگی اس کو نیشنل پائی سے 82% ملے گا. تو گویا سیاسی بیانیہ، فلاسافیکل اپروچ ریاست پاکستان کی یہ ہے کہ تم آبادی بڑھاؤ، اور آبادی بڑھاؤ گے تو تمہارا ریسورس میں زیادہ حصہ ہوگا. سو یہ جب فلاسافیکل اپروچ ہو تو پھر آپ جو اس کو ایکالوجی کو سینٹر پہ لانا چاہتے ہیں، اور اس سے سب سے پہلے ایکالوجی کو سینٹر پر لانے کے لیے پاپولیشن کو سینٹر پہ لانا چاہتے ہیں، تو یہ جو فلاسفی ہماری ہے آئی تھنک کہ دس از کاؤنٹر پروڈکٹیو. اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان مسٹ ہیو ٹو، آئی ایگری ود یو، ایٹ لیسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، ہیو دس فلاسافیکل ڈسکورس کہ آپ کیسے پاپولیشن اور ایکالوجی کو دیکھ رہے ہو. اسی طرح میں یہ بھی کہوں گا، ایک نوجوان نے بات کی تھی گلیشیئرز کی، اور وہ یہ ہے کہ گلیشیئرز پاکستان اور بھارت اور اس خطے میں ایک کامن تھریٹ ہے سب کے لیے. دیئر فور اٹ کالز فار اے ریجنل اپروچ آلسو. بٹ وی، اور اسی گلیشیئرز کی وجہ سے ہمارا انڈس جو ہے وہ اب تھریٹ بنتا جا رہا ہے، اور پاکستان انڈیا کے مقابلے میں زیادہ ایڈورسلی امپیکٹڈ ہے. ان کے 12 دریا ہیں، دے آر ناٹ سو ایڈورسلی امپیکٹڈ. اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، لیکن ہم نہیں کر رہے. تو اس لیے جو فلاسافیکل چینج ان دا آؤٹ لک ہونا چاہیے،
ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہیں، اور ہم سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھریٹ جو ہے وہ اکراس دا بارڈر ہے اور ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا، اس فلسفی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کہ تھریٹ فرام اکراس دا بارڈر نہیں ہے، تھریٹ فرام ود ان دا بارڈر ہے. اور اس تھریٹ کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی پیراڈائم سے، جو آپ نے پہلے کہا کہ کوآپریٹو پیراڈائم کی طرف جانا چاہیے. سو دس از دا فائنل کامنٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک. تھینک یو. بہت اچھا. نہیں، آئی تھنک آپ کی کامنٹ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں تو پاپولیشن کو لے کے جس پالیسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو واضح طور پہ سوسائڈل ہے. ایون پاکستان میں جو کلائمیٹ پالیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اتھارٹیز کی بات کرتے ہیں، پچھلے 20 سالوں سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ڈپارٹمنٹس، منسٹریز اور اتھارٹیز صرف اس لیے بنی ہیں کہ پاکستان کی ریاست اپنی ولنریبلٹی کو دکھا کے باہر سے آرگنائزیشن سے پیسے لے سکے، چاہے وہ کلائمیٹ آرگنائزیشنز ہوں یا ڈونر کنٹریز ہوں. سو کسی قسم کی سنجیدگی کلائمیٹ کو لے کے ہمیں پاکستان کی ریاست میں نہیں نظر آتی. سنجیدگی نظر آتی ہو تو یہ اس فنومینن پہ قابو پائیں جسے ہم ریئل اسٹیٹائزیشن آف لینڈ کہتے ہیں. ہماری ہماری جتنی زمین ہے پاکستان کی، اس کو ریئل اسٹیٹائز کیا جا رہا ہے. ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز. پہلے یہ بیماری صرف اور صرف لاہور، کراچی، پنڈی تک تھی. اب آپ پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے شہر میں چلے جائیں، وہاں گیٹڈ کمیونٹیز کا رواج ہے. ایگریکلچر لینڈ ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے دریا ایویپوریٹ کرتے جا رہے ہیں، پہاڑ ہمارے گنجے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ریاست کو ان چیزوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ مزید زمینیں لیز کی جا رہی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے بھی. اور ابھی میں کچھ دن پہلے یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ سرگودا کے ارد گرد 45,000 ایکڑ زمین ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے پاکستان آرمی کو دی ہے تاکہ وہاں پہ وہ اپنی فارمنگ کر سکیں، جو ایگری فارمنگ ہے اسے وہ کیری آؤٹ کر سکیں. سو وہ بہت ڈیزاسٹرس ہے انوائرمنٹ کے لیے یہ لارج اسکیل سینٹرلائزڈ فارمنگ آئیڈیاز. سو میری خواہش تھی میں تھوڑے سے بہتر نوٹ پہ گفتگو کا اختتام کروں اور اتنا ڈپریسنگ نوٹ نہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ریاست کی طرف سے کلائمیٹ میں کسی قسم کی کوئی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی. بہت شکریہ.